बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब, हमारी शो में कोशिश ये होती है जो ख़ास तौर पे जो करंट सिचुएशन है उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी साथ साथ आपके साथ हम शेयर करते जाएं। और जाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सारी 2025 की अगर बात करें साइम तो बहुत कुछ हो रहा है। जंगों वाला साल कह सकते हैं, जंगों वाला साल कह सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे बात, अच्छा सिर्फ हम पाकिस्तान की सिनेरियो में बात नहीं कर रहे, दुनिया भर में हम बहुत बड़ी तब्दीलियां होते हुए इस साल में देख रहे हैं। तो जरा पाकिस्तान के हवाले से आगाज करते हैं और बात करते हैं। आपको याद होगा कि जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर जो सिचुएशन बनी रही और फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान, जिस तरीके से हम इनसे निमट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अफगान जारियत यानी अफगान तालिबान रजीम की जो जारियत है उस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक आज बहुत ही अहम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में चारों सूबाई वज़रा होंगे, सूबाई वज़रा आला होंगे, वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें शिरकत करेंगे। अब हुआ क्या है, 2 दिन के लिए यानी 48 घंटे के लिए सीज फायर हुई थी और उस सीज फायर का आज आखिरी दिन है। जब भी सीज फायर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जी एक स्टेप कहते हैं ना पीछे लेके जरा चीजों को सोचा जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा कि क्या आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है। अब ये जो 48 घंटे का टाइम था वो आज शाम खत्म होने जा रहा है और इसकी आड़ में हम देख रहे हैं कि दरअंदाजी की कोशिश भी हुई। मोहम्मद के इलाके में फितनल खवारिज ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की जिसको नाकाम बनाया गया। अब अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बाद आपको पता है कि सीज फायर का आज आखिरी दिन है। 48 घंटे के बाद सीज फायर का वक्त खत्म हो जाएगा आज शाम को। पाक अफगान सीज फायर की आड़ में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। अच्छा, 15 और 16 अक्टूबर की रात मोहम्मद में खवारिजीन की तश्कील की इतलात पर पाक फौज ने फौरी एक्शन लिया और 45 से 50 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। फितनल खवारिज की दरअंदाजी का मकसद सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी फैलाना था। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी फितनल खवारिज के 34 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। फिर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की बात करें, वहां पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए जिनमें 18 खवारिज हलाक हुए। और बन्नू की अगर हम बात करें, बन्नू में 8 खवारिजियों को हलाक किया गया, जहन्नम हासिल किया गया। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अंदरूनी और बैरूनी किसी किस्म के इंतशार फैलाने वाले जो अनासिर हैं उनके खिलाफ अब सख्त एकदम ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है और वो है कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से भी एक रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज और अल कायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आए हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दहशत गर्दों की मौजूदगी को वस्ती एशिया और दीगर मुल्कों की सलामती जो है वो शदीद उससे खतरे में आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 नए तरबियती मराकज में अलकायदा, TTP और फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों को तरबियत दी जा रही है, जबकि 6000 दहशत गर्दों की हथियारों तक रसाई ने हमलों की हलाकत खेजी बढ़ा दी। आपको याद होगा जब अमेरिका यहाँ से गया था तो कितना असलहा वो छोड़ के गया था। तो UN रिपोर्ट ये भी बताती है कि अफगानिस्तान की डिफेक्टो अथॉरिटीज ने दहशत गर्द अलकायदा और इत्तेहादियों को छूट दे रखी है। जब पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती चैनल अपनाया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करने की कोशिश की अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की तरफ से कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो अब इसका अंदाजा आप इस UN की रिपोर्ट से भी लगा सकते हैं। और ज्यादातर अलकायदा के अरब निजात जंगजू मौजूद हैं और दहशत गर्द अफगान सूबे गजनी, हिलमंद, कंदहार, कुन्नड़, अर्जुगान और जाबुल में फैले हुए हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जब रद्द अमल दिया 11 और 12 की दरमियानी शब, 14-15 की दरमियानी शब, और उस रद्द अमल में फितनल खवारिज के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको निशाना बनाया, लॉन्च पैड्स को तो निशाना बनाया, तश्कीलों को निशाना बनाया, तो ये इस बात की तस्दीक अब UN रिपोर्ट भी कर रही है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में TTP और अलकायदा जो है वो दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में जोर ये भी दिया गया कि दहशत गर्दों की सहूलतकारी का कला कमा खित्ते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है। अब फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर हुआ, भारत की इमा पर हुआ। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब दिल्ली में बैठे हुए थे और काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने फिर ये भी कहा कि अफगान हुकाम से कहा था कि खित्ते में तरक्की और अमन हो, लेकिन
تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہیں دی. بڑا امپورٹنٹ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ خاص طور پہ دوست ممالک کو اور قطر کو جی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. ظاہر یو این کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ خطے کام جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہوگا. دیٹ از واٹ یو این رپورٹ سیز. بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جب بھی کبھی ایسی سچویشن میں سیز فائر ہوتے ہیں چاہے وہ 48 گھنٹے ہو یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے ہو اس کا مقصد بنیادی کیا ہوتا ہے؟ اس سینیریو میں جو پاکستان افغانستان کا ہے یہ سیز فائر کیا انڈیکیٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فتنۃ الخوارج ہے اس نے پاکستان میں تشکیل کی ناکام کوشش کی اور در اندازی کی جو یہ کوشش ہے یقیناً یہ طالبان رجیم کی ملی بھگت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی انہوں نے غلط طریقے سے سیز فائر کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے اور سیز فائر کا مقصد ہے کہ اگر ٹائم دیا جائے کہ دوسری پارٹی کو وہ سوچیں اور اس میں لیکن ریکنسائل اور اپنے حالات و واقعات پہ دیکھ سکتے ہیں اور مشکلات کو جائزہ لے سکتے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو ایک پاکستان از اے پاور ایک کنونشنل فورس ہے وہ ہمارے سامنے افغانی تو ٹھہر نہیں سکتے ہیں. اف وی کین شیٹر دی سو کال پرائڈ آف انڈیا تو یہ ان کے تو اسٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے اور دے انڈرسٹینڈ اٹ کہ جس طریقے سے چیخیں ہمیں نے کابل سے بھی سنی اور کندہار سے بھی سنی. دی پولیٹیکل کیپٹل دی ریلیجیس سو کال کیلیفیٹ میں بھی ہم پہنچے تھے. سو ہم نے وی ہیو شون دیم آور ریزالو اور کیپیبلٹی. تو دیٹ از ون تھنگ. سو سیز فائر کا مقصد آج ہے ہم نے 48 گھنٹے دیے ہیں کہ آپ اس میں سوچیں اور اس کے بعد قطر اس میں درمیان میں یقیناً وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہوگا ڈسمنٹل دی ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ ان سائڈ افغانستان جو OTTP کے خلاف فتنہ الخوارج کے خلاف جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں مسعود صاحب تو اس میں ایک جو کنٹری جو اس سارے سچویشن کو پپٹ بنایا ہوا ہے افغانستان کی گورنمنٹ کو وہ ہے انڈیا. تو جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو یہ جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں یہ دوست ممالک ہیں ان کو بھی اس پہ بھی زور نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی انڈیا اپنا کردار کم کرے کہ انڈیا کی ایما پر وہاں سے ساری دہشت گردی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جس کو نہیں پتا کہ انڈیا یہ کروا رہا ہے؟ افغانستان انڈیا کی پراکسی ہے. متقی انڈیا گیا تو وہاں کے جانے کے فوراً بعد یہ واقعات ہوئے ہیں. وہاں جا کے انڈیا پاکستان اس نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. تو امریکہ کو بھی پتا ہے, ویسٹ کو بھی پتا ہے, رشیا اور چائنا کو بھی پتا ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پتا ہے, اسپیشلی قطر اور سعودیز کو کہ دے ہیو بین انوالوڈ پاس میں بھی ان سارے چیزوں میں. تو دے انڈرسٹینڈ اس میں کیا ہے. سو ان کے تو یقیناً یہ چیزیں یہ افغان رجیم کو بھی کنوے کر رہے ہوں گے بھائی کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. ابھی دیکھیں نا دی کنکلوژن وی کین ڈرا کہ دی طالبان رجیم 2.0 انہوں نے الائنس کر لیا ہے وتھ اے ہندوتوا ریپبلک اور جو وہ اور ان کا جو الائنس ہے دیٹ از اگینسٹ پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. سو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کے سامنے کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے. وہ جو بغض ہے ان کے دل میں جس طرح انڈیا کا ہے تو اسی طرح افغان رجیم کے دلوں میں بھی یہی ہے. لیکن الٹیمیٹ جو سفرر ہوگا وہ افغانستان ہوگا. اور میرے خیال میں آج کی جو سیز فائر ہے جسے فریجائل سیز فائر, ڈیلیکیٹ سیز فائر ہے, لیکن دیر از اے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز. ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اور ملے گی تو جو کچھ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ابھی بھی ڈسٹرائے. مسعود صاحب وہاں پر کوئی جمہوری نظام تو ہے نہیں, جتھے پورا کا پورا نظام سنبھال رہے ہیں, اور لیکن وہاں پر بھی تو کچھ سین وائسز ہوں گی جو یہ سوچتی ہوں گی کہ ہم نے مس کیلکولیٹ کر دیا پاکستان کی طاقت کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کچھ جو سین وائسز ہیں وہ بھی اس کے اوپر شدید رد عمل دینے. جاوید اختر صاحب سین وائس تو میں نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا اس چیز کے اوپر کہ ہم نے امیر متقی صاحب کو اپنے ملک میں بلایا اور اس کے بعد ہم ان کو ہز ایکسلنسی کہہ کے بلاتے رہے, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی تمام جو خواتین جرنلسٹ ان کو اٹھنے کا کہہ دیا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ لیں. پہلے دن خواتین کا انہوں نے کہا نہیں آئیں گے, اگلے دن انہوں نے 200 خواتین آگے بیٹھ گئی. تو یہ تو ان کا معیار اور سٹینڈرڈ ہے. اور پھر دیکھیں کہ اجیت دوول نے چند سال پہلے جو تقریر کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں یہ مرسنریز ہیں, ہم پیسہ پھینکیں گے جی ہماری سائٹ پہ ہوں گے. اور سیکنڈلی ہی سیڈ کہ جی ہم دارالعلوم دیوبند کو استعمال کریں گے ٹو انفلوئنس طالبان. So therefore he was taken to متقی was taken to دیوبند, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسیپشن
अनफॉर्चुनेटली दारुल का एक बड़ा नेक्सस है विद बीजेपी सरकार, सो वो भी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ये है कि इंडिया, इट इज एन इंडियन इंस्टिगेटेड अटैक ऑन पाकिस्तान, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह के वहां से वाकयात तो वो सारे जो है, और दे हैव लॉन्ग हिस्ट्री 1950 से लेकर अब तक दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। दे हैव बीन हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और हमें भी पता है। लेकिन यकीनन ये है कि हम कंप्रोमाइज कोई करने को ज्यादा नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश ए न्यू नॉर्मल, जिस तरीके से हमने रिएक्ट किया है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने क्लियर किया है और बताया है अगर वायलेशन होती है, दहशतगर्दी होती है या रजीम के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान का रिस्पांस फौरन होगा और इट विल बी ए लिथल रिस्पांस। अच्छा मसूद साहब, एक चीज और बताइएगा, मैं बहुत आगे के सिनेरियो की बात कर रही हूँ। आपने कहा बहुत डेलिकेट सीज फायर था और जाहिर है 48 घंटे, और हमने इनको ये टाइम दिया ताकि थोड़े कहते हैं ना इनके अंदर थोड़ा सेंस प्रिवेल करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब ये बताइए, अब यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है क्योंकि भारत गठजोड़ यहाँ पर खुल के सामने आ गया है और क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब अगर फॉर इंस्टेंस जैसे कि बात की जा रही दोस्त ममालिक की बातचीत का अगर कोई प्रोसेस भी शुरू होता है तो वो कौन से इकदाम तालिबान हुकूमत, तालिबान रजीम को करने होंगे जो जिससे ये जाहिर हो कि इनके इंटेंशंस बड़े क्लियर हैं, समझ आ गई है, कौन से ऐसे स्टेप्स उन्हें लेने होंगे जिस पे पाकिस्तान ट्रस्ट कर सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। पाकिस्तान का एक पॉइंट एजेंडा है और दैट इज डिसमेंटल टेररिस्ट हाइड आउट्स इनसाइड अफगानिस्तान, प्रिवेंट फितना और ख्वारिश फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान। ये एक बड़ा वाज़ेह है। और देखें कि इससे आप देखें ना दोगलापन देखें। चंद साल पहले जब डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान गए थे तो उनको कहा था कि आप हमें 10 अरब रुपए दें, हम इनको रीलोकेट करते हैं, वहां से हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा था हम इनको वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि यहाँ से नजदीक से अटैक्स वगैरह नहीं होंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिनकी प्रेजेंस थी बदख्शां में थी, नूरिस्तान में थी, कुनर में थी, उनको इन्होंने रीलोकेट कर दिया, मेजॉरिटी को लाके गजनी में लेके आए। चाइनीज स्पेसिफिक थी ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। सो ये देखें डबल गेम कर रहे हैं। बेसिकली वो लिवरेज के तौर पे हमें ये यूज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, प्रेशराइज करने के लिए एज ए बेट लिवरेज के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको यूज कर रहे हैं। तो लेकिन देखिए ये एजेंडा हमारा है और हम यही चाहेंगे इसमें वो हमें दिखाएं और गारंटीज दें कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। और इसमें यकीनन अगर इस्लामिक कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया है या कतर है वो दरमियान में बैठते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर उसमें एक होते तो बातचीत हम यकीनन करेंगे विद अफगान रजीम। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो हमने क्लियर कर दिया, वी विल नॉट कम्प्रोमाइज ऑन दैट। क्योंकि देखें कि पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, जब हमने इंडिया को लिटाया था तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। मसूद साहब, यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पे आए हैं। एक तो ये बात भी हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी को इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अफगान तालिबान रजीम के बीच जो गठजोड़ है इसके शवाहिद भी मंजर आम पर आते जा रहे हैं। दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करिए। सेकेंडली, एक तो ज़रा इस पर भी आपको कमेंट चाहूँगा, दूसरा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि अफगानिस्तान काफ़ी टाइम से, सदियों से मैं कहूँगा, दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, तजारत से लेकर खुराक तक। आटा चीनी यहाँ से जाती है, तजारत जो है वो पाकिस्तान से होकर जाती है, पाकिस्तान के रास्ते से होती है। तो भारत क्या इस सिलसिले में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले ये जो आपने बात की अलकायदा की बात की है, देखें कि 9/11 के मास्टर माइंड वॉज इन अफगानिस्तान। ताने बाने यहाँ बने तो 9/11 को हमले जब हुए उसके बाद अमेरिका ने किया तो इट वॉज बिकॉज ऑफ अलकायदा। आज अलकायदा अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुई है, नेक्सस है फितना और ख्वारिश और अफगान रजीम के साथ। और ये इनके प्रेजेंस से, कुनर में प्रेजेंस है, नूरिस्तान में प्रेजेंस है, नंगहार में प्रेजेंस है, उसके अलावा खोस्त में प्रेजेंस है, पक्तिका में प्रेजेंस है, पक्तिया में प्रेजेंस है। और ये वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स भी चला रहे हैं, सुसाइड बम्बिंग को भी ट्रेन कर रहे हैं। अबू इखलास बड़ा नाम मशहूर हुआ था रिसेंटली, जो टीटीपी ये फितना और ख्वारिश को ट्रेन कर रहा था। सो यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की जो हर साल रिपोर्ट आई है
اس میں انہوں نے سب کا مینشن کیا کہ افغانستان کے اندر افغانستان ہیز بیکم ایپک سینٹر ہب آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کا مینشن یہ کیا تھا رپورٹ میں کہ اٹ ہیز نو بیکم اے گلوبل تھریٹ، اور القاعدہ بھی ذکر کیا، داعش کا بھی ذکر کیا، ایسٹرن ترکستان کا بھی، سب کی کیا، اور انہوں نے اسٹرینتھ بھی بتائی، یہ فتنہ الخوارج کے 6500 کی قریب اسٹرینتھ ہے، اور کہاں کہاں پہ ہے، ان کے فائنانسنگ پہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ نور ملی محسود کو پیسہ دے رہی ہے، منتھلی پیمنٹ کر رہی ہے، فائنانس بھی کر رہی ہے، اسی طرح انڈیا سے فنڈنگ آ رہی تھی، تو وہ دس از ون تھنگ۔ سیکنڈ، جو تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ پبلش کی ہے امریکہ نے اس سال مارچ میں with getting input from 18 intelligence agencies of America، DNI نے اس رپورٹ کو پبلش کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ فتنہ الخوارج has become a threat to global peace، تو وہ بھی انڈورسمنٹ ہے۔ فارمر سینٹ کا کا مرڈر کئی دفعہ کہہ چکا ہے، فتنہ الخوارج کے پریزنس سے سیریس تھریٹس ہیں، تو وہ بہت امپورٹنٹ، سو ریئلائزیشن وہ ایک تو ہے۔ سیکنڈ چیز جہاں آپ نے بات کی ہے، دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کی ہے، تو میرا خیال میں انٹائر افغانستان کی اکانومی ڈپینڈس آن پاکستان روٹس، پاکستان کے جو آپ کے مارکیٹس ہیں، پاکستان کے جو ہمارے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں، ان پر ڈپینڈنٹ ہے۔ دے آر ارننگ، دیکھیں پچھلے 2 سال پہلے 23 میں اٹ واز آلموسٹ $5 بلین انہوں نے کمائے، اور آہستہ اس میں کمی بھی آئی ہے۔ اور پھر کیا انڈیا نے اس میں بھی دیکھیں کہ کیا انہوں نے کوشش کی جسٹ کہ پاکستان کو سائڈ لائن کرنے کے لیے چابہار کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اور چابہار سے ایک روڈ نکالی، اور اوپر آ کے انہوں نے ایک زرنج، دلارام ہے افغانستان کے حصے ہیں فرا پروونس میں، وہاں سے زرنج سے دلارام سے انہوں نے وہ روڈ ایک ہرات کو بھی لے کے گئے، ایک سیدھے کابل سے، اور انہوں نے مزار شریف یہ روڈ بنایا تاکہ پاکستان کے پورٹس کو بائی پاس کر سکے اور پاکستان پہ افغانستان کی ڈیپینڈنس کم کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اب وہاں سینکشنز لگی تو چابہار از نو مور فنکشنل، دیٹ از ون تھنگ۔ سو پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہے، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وی کین کنٹرول اور وی کین شیپ دی ٹریجیکٹری آف افغان اکنامک ایکٹیویٹی، ہمارے پاس اتنا بڑا لیوریج ہے، اور میرا خیال اب وقت آیا ہے، جس طریقے سے کل گورنمنٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو انہوں نے بند کر دیا ہے، وی مسٹ کلوز آل دی کراسنگ جو افغانستان کے لیے ہیں، اور وی مسٹ ڈیپورٹ آل افغانس انکلوڈنگ ڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ افغانس وداؤٹ اینی، اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اٹس ہائی ٹائم، جب وہ آپ پہ معافی نہیں ہے، آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی ہے ایف سی کی جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی چمن میں، تو میرا خیال میں اس کے بعد پاکستان کا حق بنتا تھا کندھار جا کے سٹرائکس کریں، کابل میں جا کے سٹرائکس کریں، تو میرا خیال میں لیوریج ہمارے پاس ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اجیت دوول سینٹرل ایشیا کے دورے پہ ہے، کیونکہ وہاں بھی جا کے کوشش کر رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر راستے بند ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی راستہ نکالے، تو لیکن سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی تنگ ہے، کیونکہ دیکھیں ازبکستان کے لیے افغانستان میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یہاں موجود ہے، تاجکستان کے لیے تحریک طالبان تاجکستان افغانستان میں ہے، باقی کے لیے داعش وہاں موجود ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کیسے کوآپریٹ کریں گے؟ سو میرا خیال میں وی مسٹ یوز آل لیوریجز، کسی صورت میں کنسیشن نہیں ہوگا، کنسیشن ہم تب دیں گے ہم پازیٹیو رسپانس دیکھیں گے اور ان کا کریک ڈاؤن دیکھیں گے، اور جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ سنسیریٹی شو کریں گے اینڈ گارنٹیز دیتے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی، دین وی کین کنسیڈر کہ اس میں ہم کیا ریلیکس۔ یہ آپ نے کہا کہ بہت کچھ ٹھوس اقدامات افغانستان کو کرنے ہوں گے، ادروائز ہم جس طریقے سے نمٹ رہے ہیں وہ افغانستان کو پتہ چل گیا۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیں جی، بھارت کے عزائم آپ یہاں پر چیک کریں کہ کس طرح بھارت نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا، اور افغانستان کو ریلائزیشن ہونی چاہیے کس طرح وہ استعمال ہو رہی ہے، افغان رجیم، طالبان رجیم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کس طرح وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں انڈیا کے ہاتھوں۔ بالکل جی، تو آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے پولیس کو جدید گاڑیوں اور آلات سے لیس کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ڈی پی او ہنگو، ڈی پی او ٹانک، آپ دیکھیں کہ ایس ایس پی آپریشنز پشاور اور کمانڈنٹ پی ٹی سی ہنگو کو نئی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ تو ان کا کیا کہنا تھا ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ برانڈ نیو ابھی ہم نے ڈیفینڈر جو نئی
آئی ہے اور یہ لیٹسٹ ہے 4400 cc انجن ہے. یہ ہم دے رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان کے اندر. آپ کو پتہ زیادہ ضرورت ہے. پلس ہم نے جو آفیسرز کے لیے بلٹ پروفنگ کرائی وہ آپ یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی یہ ہم نے ان کو دی ہیں ڈی پی او ہنگو کو بھی, اور پلس یہ آفیسرز آئے ہوئے آپ کو بتائیں گے ڈی پی او ٹانگ کو بھی, کیونکہ وہاں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ حالات اس طرح کے ہیں. اسپیشل ٹیم جو بنا رہے ہیں اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس کی ٹیم ہے, وہ ہر ٹیم کے اندر ہم نے کچھ سنائپر لوگ رکھے ہیں اور کچھ ہم نے ان کو کلوز کوارٹر کامبیٹ کی ٹریننگ کروا کے اور پلس ان کو ساتھ ہم اپنا ماڈرن اکوپمنٹ سارا دے کے, وہ ہماری اسپیشل ٹیمز ہیں جو اسپیشل آپریشنز کرتی ہیں, جہاں پہ ہمارے اچھے ریزلٹس آپ نے دیکھا آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, وہ یہی ٹیمز گئی ہیں اور ان کی اب اس کا ہم دائرہ پورے صوبے میں پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی, یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پروگرام کے شروع میں ہم کہہ رہے تھے جی 2025 میں ہم ہیں, اور 2025 کا بھی اکتوبر ہے, نومبر دسمبر, صحیح ہے نا کاؤنٹنگ؟ تو 3 یا 2 آئی ڈونٹ نو, آلموسٹ 2.5 کہہ لیں. چلیں تو یہ اتنا مہینہ رہ گیا ہے, لیکن اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت چینج دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. بہت کچھ آپشنز آن لائن لوگ اب کمانے لگے ہیں, سائڈ ہسل کرنے لگے ہیں, تو بہت سارے پیرالل انکم کے لوگوں کے پاس ذریعے آ گئے ہیں. لیکن ایسے ٹائم میں بھی دنیا اس وقت بھی پاورٹی یعنی کہ غربت کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے. اور اگر ہم غربت کی شرح کی بات کریں تو تشویشناک حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے کیونکہ کئی عرصے سے ڈیکیڈ سے یہ سلسلہ جاری ہے. یو این کے پروگرام ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو غربت کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور آپشنز بتاتے ہیں, انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. سو آج دنیا بھر میں یعنی کہ 17 اکتوبر کو ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کا یعنی پاورٹی ایریڈیکیشن کا دن منایا جاتا ہے. اور عالمی جو انڈیکس ہے یعنی جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی تقریباً 1.1 ارب آبادی یعنی کہ 8 ارب ہم ہیں وہ غربت کا شکار ہے. غربت کا شکار جب کوئی ہوتا ہے تو وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے ہوتا ہے, اور ہر 6 میں سے 5 غریب افریقہ اور جنوبی ایشیا میں رہ رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی ایک میسج یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں اور آپ کے سر پر ایک چھت ہے, سو یو ہیو ٹو بی ویری گریٹفل اباؤٹ اٹ کہ آپ کو روز بھرے پیٹ کے ساتھ آپ سو رہے ہیں. یہاں دنیا میں اب جیسے صدف نے بتایا کہ 1 ارب سے زائد آبادی ہے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. بلو پاورٹی لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی 2 ٹائم کی میل نہیں ہے. مطلب ایک طریقے سے رپورٹ کہتی ہے جو $2 سے کم کماتے ہیں یومیہ تو وہ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں. تو آپ ہم لوگ بڑا کبھی کبھی انگریٹفل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ والی گاڑی چاہیے, وہ والا گھر چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے. اچھا, اقوام متحدہ کے اہداف میں 2030 تک دنیا سے غربت کا خاتمہ شامل ہے. اب بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات ہے یہ, پاکستان اس وقت دنیا کے ان 10 بڑے ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. حالیہ بارشیں, سیلاب سے آنے والی تباہی ہم سب نے دیکھی, وہ ہم سب کے سامنے تھی. پاکستان میں 47% افراد جو تھے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اب صوبائی لحاظ سے بلوچستان میں غربت کی شرح سب سے بلند ہے. دوسرے نمبر پر سندھ, پھر کے پی, اور سب سے کم غربت صوبہ پنجاب میں ہے. تو یہ پاکستان کے سٹیٹس ہیں بالکل, اور بڑے اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے عالمی طور پر بھی بات کر لیتے ہیں. جی ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل صاحب. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے. ایک بڑا اہم دن ہے آج کا, اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, مختلف پیرالل انکم کے ذرائع آ رہے ہیں, تو لوگوں کی جو لائف ہے, جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے. مگر میں حیران ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو رپورٹ بتا رہی ہے اقوام متحدہ کی. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے کہ وہاں پر 70s میں کیا حالات تھے, لیکن انہوں نے 800 ملین لوگوں کو خط غربت سے اوپر لے کر آئے, غربت سے نکالا, اور ان کو اس میں 4 ڈیکیڈز لگ گئے, 3 سے 4 ڈیکیڈز. آپ کیا سمجھتے ہیں حالیہ جو رپورٹ ہے یہ کیا اشارہ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پاکستان کے لیے تو یہ ایک بری خبر ہے کہ جو اوور آل اکانومک سچویشن کی وجہ سے پاورٹی میں لوگوں کے لائف سٹائل میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جس کے وہ حقدار ہیں. ہم نے کافی بہتری دیکھی تھی آج سے 20 سال بعد. مشرف صاحب کا زمانہ تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی, مگر معاشی حالات بہتر تھے, پاورٹی کم ہوئی تھی. پھر ہم نے ایک کرائسس دیکھا, پھر ہم نے کچھ 2014, 15 میں, 16 میں کچھ بہتری دیکھی. مگر پچھلے جو 7-8 سال گزرے ہیں انہوں نے بہت ایک عام آدمی کو متاثر کیا ہے, اور اسی وجہ سے ہماری جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب جو اعداد و شمار ہیں یہ 2024 تک کے ہیں. مجھے امید ہے کہ شاید پچھلے سال میں جو اکانومک اسٹیبلٹی آئی ہے
اس میں تھوڑی سی بہتری ہوگی، آلدو اس کے ابھی تک نمبر نہیں آئے ہیں، مگر ہمیں کم از کم 5 سے 10 سال تک اکانومک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تاکہ ہم جو غربت ہے پاکستان میں اس کو سبسٹینشلی کم کر سکیں۔ سہیل صاحب یہ بتائے گا کہ پاپولیشن میں کانسٹنٹ انکریز کیا یہ بھی غربت میں اضافہ کرتا ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، لوگ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، although حکومت بھی صرف یہ نعرہ لگاتی ہے کہ پاپولیشن بوم کہہ لیں یا پاپولیشن از این ایشو، مگر انفارچونیٹلی اس پہ کوئی ہم نے کچھ ریفارمز یا کوئی چیزیں کی نہیں ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے اگر آپ اٹھا لیں 80s اور 90s میں، وہ فیملی پلاننگ کی اور بہت ساری چیزیں کے اشتہارات چلتے تھے، کیمپین چلتی تھی، اویئرنیس چلتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 10-12 سال میں شاید ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہے یا ہمارے سیاستدان شاید اس ٹاپک کو ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا شرماتے ہیں، تو کم از کم ذکر ہونا تو شروع ہو گیا پچھلے 2-3 سال سے۔ آپ فائنانس منسٹر کی انٹرویوز اٹھا لیں، وہ اس کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، مگر انفارچونیٹلی اس پہ قابو پانے کے لیے کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آتے۔ اور سہیل صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں جو اگر ہم اکنامک اسٹرکچر یا فیبرک کی بات کریں تو اس میں جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنس اس کی ہوتی ہے، ایک طریقے سے آپ کی اکانومی کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں مڈل کلاس تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے، آپ یہ سمجھیں تو یہ کتنا پریشان کن صورتحال ہے اور کتنا ضروری ہے ایک طبقے میں بیلنس ہونا سوسائٹی کا یا اس طرح سسٹم کا؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے، 4-5 سال تک اگر آپ کی اکانومک گروتھ 5% سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو نچلا طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم غریب طبقہ کہتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس میں آتا ہے اور لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس میں جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو 2018 سے لے کر 23 تک جو کرنسی کا کرائسس آیا اور جو مہنگائی آئی اس سے اپر مڈل کلاس کے لوگ لوور مڈل کلاس میں چلے گئے ہیں، اور اینیکڈوٹل ایویڈنس یہ کہتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے یا غربت میں چلے گئے ہیں، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، مگر بٹ ایسا ہوا کیوں؟ ہماری تو ٹیکس ڈریون اکانومی ہے، ہماری ایکسپورٹ پر اتنا ریلائنس بھی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ہماری جو پبلک ہے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں، اس سے نمٹے کیسے؟ نہیں، اس کے 2 وجوہات ہیں نا، پہلے تو میں نے کہا کہ جو ہماری کرنسی، ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو کرائسس تھا جس سے کرنسی 105 سے 280 ہو گئی، تو اس نے مہنگائی بڑھائی، جب مہنگائی بڑھائی تو ایک مڈل کلاس کا فیملی جو 2 لاکھ روپے کماتی تھی وہ 2 لاکھ روپے اب 1 لاکھ کے برابر ہو گئے، کیونکہ اس کی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تنخواہ نہیں بڑھی۔ دوسری جانب چونکہ اکانومی کی گروتھ ہماری 5% تھی 1947 سے لے کے 2014-15 تک یہ 5% تھی، اب پچھلے 10 سال میں یہ تقریباً 3% ہو گئی ہے، تو جب آپ کی پاپولیشن 2-2.5% سے بڑھے گی اور جی ڈی پی گروتھ 3% سے بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں گروتھ ہی نہیں ہے، جب گروتھ نہیں ہے تو انڈسٹریاں نہیں لگتی، جب انڈسٹری نہیں لگتی تو روزگار پیدا نہیں ہوتا، جب روزگار پیدا نہیں ہوتا تو جو لوگ جو ہیں وہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ سہیل صاحب ایک اور فیکٹر پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، جو انفارمل اکانومیز ہیں جو کہ نہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، بہت سی ایسی جابز، بہت سے ایسے بزنسز جو کہ ایگزیکٹلی آن لائن بزنس بھی کافی ہو گئے ہیں، فری لانسرز ہو گئے ہیں، اب یوٹیوبرز ہو گئے، بہت سی ایسی شعبے ہیں جو کہ انفارمل اکانومی میں فال کر رہے ہیں، بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے فارمل جی ڈی پی میں۔ ان کو فارمل اکانومی میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اینڈ دین اگین بائی اینڈ لارج فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی، لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم کیا پالیسیز ہم اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں انفارمل اکانومی میں پاکستان میں بڑھ رہی ہے، بٹ دیکھیں انڈاکیومنٹڈ اور انفارمل میں فرق ہے۔ اگر آپ نے فری لانسر کہا، دیکھیں فری لانسر کے پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینل سے آتے ہیں، وہ اس پہ ٹیکس کم دیتا ہے، اسی طرح بہت سارے اور بھی ان آفیشیل کام ہیں جو اب ہمارے بینکنگ سسٹم کا حصہ ہو گئے ہیں، اور اسی لیے تو سرکار نے نان فائلر کی کیٹیگری متعارف کرائی ہے۔ تو آئی تھنک اگر ہم انفارمل کو بھی لے لیں تو پاکستان میں پھر بھی اکانومک حالات اچھے نہیں ہیں اور پاورٹی کا ریٹ پھر بھی زیادہ ہی ہوگا۔
تو یہ اشد ضرورت ہے کہ حکومت انفارمل اکانومی کو فارملائز کرے، جو کافی حد تک ڈیجیٹائزیشن سے ہو گئی ہے، مگر یہ سوال ضرور ہے کہ جو ٹیکسیشن کا لیول ہے وہ ہر کیٹیگری پہ فرق ہے. جس طرح آپ نے فری لانسر کا کہا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے فری لانسر یہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ فری لانسر آپ اور میرے لیے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہم 30% ٹیکس دیتے ہیں، وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ٹیکسیشن کے لا میں سب برابری ہونی چاہیے، سب کا ٹیکس ریٹ برابر ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جس کا میں نے جواب دے دیا کہ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. لیکن مشرف صاحب کا ذکر میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہی حکومت تھی 7-8 سال تک، اچھی تھی بری تھی، الیکٹڈ تھی ان الیکٹڈ تھی، وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے. وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے غربت کم ہوئی تھی. تو ہمیں آج سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آتا ہے. ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ انفارمل اکانومی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں، یہ تو خیر ظاہر آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا، پاکستان میں پاورٹی ایریڈیکیشن کے کوئی پروگرام ایسے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی آئندہ فیوچر میں بڑی ہوپ رکھ سکتے ہیں، سلور لائننگ ہے ہمارے لیے BISP کے علاوہ، اور BISP کا کیا رول ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، دو ہی طریقے ہوتے ہیں جس کا آپ نے اشارہ دیا. پہلا وہی ہوتا ہے کہ ہمیں 5% سے زیادہ اکانومک گروتھ چاہیے اگلے 10 سال میں، اور وہ جبھی ممکن ہو سکتی ہے جب سیاسی استحکام ہوگا تو اکانومک اسٹیبلٹی آئے گی. تو 5% کی گروتھ ہمیں کرنی ہے، جو پچھلے 7-8 سال میں ہم 3% کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جس میں BISP ہے اور پروگرام ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرا انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ وہ بوڑھے لوگ یا وہ لوگ جو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہے، روزگار نہیں ملتا، اس کو تو اکانومی سے روزگار مل جائے گا. مگر جو کام کر ہی نہیں سکتے اور جو ایسے لوگ ہیں جس کو حکومت سرکار سبسیڈائز کرے ٹارگیٹڈ، تو اس کے لیے ایک ایفیشینٹ سبسڈی، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونا ضروری ہے، جو پاکستان میں BISP کے تھرو ہو رہی ہے، اور اس کے اماؤنٹ کو میرے خیال میں انہینس ہونا چاہیے. اور وہ اماؤنٹ بھی جبھی بڑھے گا جب ملک کے پاس پیسے ہوں گے اور معاشی استحکام ہوگا. اور سہیل صاحب، ویسے اگر ہم شارٹ ٹرم پالیسی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈ یا پھر سبسڈی یہ ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یا پھر بزنس اسٹارٹ اپس امپورٹنٹ ہے فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی؟ نہیں، میرے خیال میں سبسڈی کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا یورپ میں جہاں سوشلسٹک ماڈل تھا، جہاں ہر گھر والے کو ایک ہاسپٹلائزیشن ملتی تھی، وہاں حالات آپ دیکھ لیں وہ کرائسس میں ہے. اب جو ہے اکانومک ماڈل کیپٹلزم پہ چلا گیا ہے کہ آپ جو ہے اکانومی کو، انڈسٹری کو، ایگریکلچر کو ترقی دیں اور روزگار پیدا کریں، اور اس کے تھرو پاورٹی جو جائے گی وہ زیادہ بہتر ہوگی رادر دین آپ لوگوں کے جیب میں سبسڈی کے تھرو پیسہ ڈالیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل صاحب. اچھا جی، یہ تو ہم نے بات کی، اور ظاہر ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ بھائی کس طریقے سے اس ایشو سے نمٹا جا سکے اور کیسے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. خیر، جب ہم بہتری کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کا جو ایک بڑا شہر ہے، جب اس کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی جب بھی آپ کراچی سے کوئی خبر سنتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے جی ٹوٹی سڑکیں ہیں، اسٹریٹ کرائم ہے، کہیں پر پانی جو ہے وہ نہیں میسر ہے، کہیں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی جو ہے سڑک پر ہے، سیویج کا نظام یہاں پر عجیب و غریب ہے. تو آپ سمجھ جاتے ہیں جی مسائل یہاں پر کس شہر کے ڈسکس ہو رہے ہیں. تو ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا ایک نیا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے. اب کراچی کے شہری جی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. کیسے؟ اس سے ایسے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران کافی شدید ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں بتانا ہے جی ترجمان واٹر بورڈ. وہ یہ کہتے ہیں جی نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی جو 48 انچ پانی کی لائن ہے اس میں رساؤ کے باعث مرمت کی جا رہی ہے. اب یہ مرمت کب تک رہے گی؟ تب تک ظاہر شہریوں کو مشکلات ہوگی. اور شہر کو پانی سپلائی کرنے والے 3 جو پمپس ہیں وہ عارضی طور پر بند ہونے سے شہر کو 150 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہے. اور ظاہر ہے جب پانی بند ہو تو پھر جو ٹینکر مافیا ہے وہ تو آلریڈی ان ایکشن ہے، تو وہ مزید پیسے بڑھا دیتے ہیں. اچھا، ٹینکر مافیا پہ میں ایک رپورٹ اس دن پڑھا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ پچھلے چند سالوں میں کس طریقے سے ہائیک آئی ہے ٹینکرز کی قیمت میں بھی. اور پہلے وہ جو ایک 2500 کا ملتا تھا، اب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گیلن کا، وہ 3500 کا ہو گیا ہے، پھر 4500 کا ہو گیا ہے. عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب گھر میں پانی ہی نہیں آئے گا تو پھر خوش تو کوئی بھی نہیں ہوگا، پریشان تو سب ہی ہوں گے. تو عوام کیا کہتی ہے آپ کو سنواتے ہیں ذرا. سے پانی نہیں ہے یہاں پر، اور جس کے آتا ہے وہ کیچڑ ملا ہوا گندا پانی، گٹر کا بدبودار پانی آتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا. ابھی بھی میں بیگ بھر کے اپنی بہن کے گھر لے کے جا رہی ہوں کہ پانی نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہیں. یہی پریشانی اٹھا رہے ہیں کہ لائٹیں نہیں ہیں،
पानी नहीं है। पानी की लाइनें बिल्कुल टूटी फूटी हुई हैं, बुरा हाल है। और अक्सर हमारे यहाँ पानी नहीं होता, तो महीना महीना पानी नहीं होता, पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये का टैंकर है। बहुत मुश्किलात का सामना है। घर के सारे काम काज, कपड़े धोने वगैरह सारी चीज़ों का ना बहुत मतलब मसले मसाइल हैं। जो शहरी तो परेशान हैं, तो क्या सिचुएशन है, किन किन इलाकों में पानी नहीं आ रहा, ये हम अफजल परवेज से जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। अफजल, पहले तो ये बताएं कि कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं, ताकि अंदाजा हो सिचुएशन क्या है। वाटर बोर्ड जो कह रहा है जी, ये बाद में आपसे पूछेंगे कि कितनी सच्चाई उसमें, लेकिन पहले बताएं कौन से इलाके हैं। जी बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो इस वक्त 10 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर गुज़िश्ता 4 रोज़ से पानी की फराहमी बंद है, जिनमें सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि गुलिस्तान जौहर ज़िला ईस्ट के 3 मकामात हैं, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सपूरा, स्कीम 33, और सेंट्रल के 4 मकामात हैं जिसमें फिटल बी एरिया, गुलबर्ग, नाज़माबाद, लियाकताबाद। और लाइन्स एरिया का जो इलाका है वो इस वक्त पानी की बूंद बूंद को यहाँ के मकीन तरस रहे हैं। देखा जाए तो 4 रोज़ हो चुके हैं पानी की फराहमी बंद हुए, और वो 24 घंटे ज़ायद वक्त दरकार था। जो मुरम्मती काम था, जो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी जब बंद किया गया और बहुत कम मोहलत फराहम की गई कि शहरी एहतियाती तौर पर पानी जमा करने, लेकिन चूँकि देखा 12 घंटे पहले ये हिदायत जारी की जाती है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सिर्फ 6 घंटे दिए गए थे कि जो शहरी जो है मुतासरा इलाकों में अपने पानी को ज़ख़ीरा कर लें, लेकिन उसके बाद पानी बंद हो गया। लेकिन अब देखा जाए तो मुरम्मती काम तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने एक अनोखी काम शुरू किया है कि रिसोर्सेज के हवाले से जो टैंकर सर्विस थी वो 4 रोज़ से बंद थी, लेकिन रात को जो है बाकायदा तौर पर 1 बजे जो मुरम्मती काम है मुकम्मल होने के बाद उन्होंने 3 जो हाई टैंक बंद थे उन पे पानी की सप्लाई बहाल कर दी, और रात भर जो है टैंकर के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। देखा जाए तो एक बात बताएं कि कभी हम देखते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फट जाती है, कभी कोई पंपिंग स्टेशन बंद हो जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तवातुर से ये पानी के साथ मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? साइम, देखा जाए तो यूनिवर्सिटी रोड पर एक बस मंसूबे की तामीरात का काम जारी है। सबसे ज़्यादा पानी की लाइनें उनकी जो काम के दौरान टूटती थी, लेकिन जो ये लाइन टूटी है, ये जो लीकेज हुई है, ये नॉर्थ ईस्ट जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी का रसाव था जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। तो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से उसको लाइन की मरम्मत के हवाले से 24 घंटे दिए गए थे, उसके साथ एक वाल था उसको भी तब्दील किया गया, जबकि पंपिंग दाबे जी पे भी एक रसाव था जो कि पानी की ज़िया हो रहा था, उसको भी रोकने के हवाले से वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने फौरी तौर पर हिकमत अमली अपनाई और तीनों मकामात पर एक ही वक्त में जो मुरम्मती काम का आगाज़ किया। 24 घंटे के अंदर ये काम करना था, लेकिन मुरम्मती काम 24 घंटे मुकम्मल ना हो सका। 36 घंटे हो चुके हैं इस मुरम्मती काम को, लेकिन मुरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो मुतासिर इलाके हैं, ये तो न्यू नॉर्मल है। जो टाइम आप बताएं तो उस टाइम पे तो होना ही नहीं काम ने मुकम्मल। एक चीज अफजल बताइएगा, ये जरा टैंकर माफिया बड़े पैसे लोगों से ले रहे हैं, और खासकर जब क्राइसिस आता है तो बहुत पैसा बनाने को मिल जाता है। इस वक्त क्या रेट चल रहा है टैंकर का? जी बिल्कुल, देखा जाए तो टैंकर सर्विस ऑनलाइन ज़्यादातर शहरी जो है लेते हैं, लेकिन जिस तरह अभी हम यहाँ मौजूद थे, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने इलाके बताए हैं वहाँ पानी की फराहमी नहीं है, तो लोग हाई टेंट पे आते हैं पानी के टैंकर लेने। यकीनन तौर पर उनको पानी ब्लैक में मिलता है, और जो 2400 का टैंकर होता है वो 3500 में चले जाता है, और इसी तरह रेट बढ़ते रहते हैं, क्योंकि 1000 गैलन से लेकर 6000 गैलन के जो रेट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो 6000 गैलन जो है 24,000 में भी मिलता है, 18,000 में भी मिलता है, लेकिन जो सरकारी रेट होते हैं उस रेट के तयन के हवाले से मेयर कराची हो या फिर MD वाटर बोर्ड हो, वो कोशिश करते हैं कि सरकारी रेट पे मिले, लेकिन हाई टेंट पर कुछ माफिया के लोग बैठे होते हैं, जिस तरह के मुंशी होते हैं, वो ब्लैक मेलिंग करते हैं और लोगों को, शहरियों को जो है महंगे दामों जो है टैंकर फराहम करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल परवेज, आप हमें अपडेट करते हैं। मैं तो ये सुन के लाइन मेरे दिमाग में ना वो टन टन कर रही है कि पानी ब्लैक में मिल रहा है। भाई आप एक कॉस्मोपॉलिटन शहर की बात कर रहे हैं, आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है कराची, और पानी ब्लैक में मिल रहा है। सोमालिया की बात नहीं हो रही, कराची की बात हो रही है। सरकारी रेट कुछ है पानी के, और जो माफिया है वो किस तरह से, माफिया भी
کیا بولوں میں اس پہ پوری ایک ڈاکیومنٹری ہونی چاہیے. جائیں گے چھوٹی بریک سی لیتے ہیں, بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے غربت کے حوالے سے. ریڈیکیشن آف پاورٹی کا دن آج ہم منا رہے ہیں. جب غربت بڑھتی ہے تو اس کے آلٹرنیٹ بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. سب سے جو اہم اور وہ والا مسئلہ ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا بھی چاہتا ہوں آج, وہ ہے چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر بہت سی فارمز میں ہو رہی ہے. کچھ فارم میں تو بچے جو ہیں اپنی رضامندی سے چائلڈ لیبر کرتے ہیں. کچھ فارم میں پھر پیرنٹس کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے. پیرنٹس جو اپنے بچوں کو چھوڑاتے ہیں کسی مکینک کی دکان پہ یا کسی گھر پہ کام کرنے کے لیے. ہر دوسرا تیسرا گھر چھوڑ کے آپ کو کوئی نہ کوئی کم عمر کم سن بچہ گھریلو ملازم کے طور پر کام کرتا نظر آ رہا ہوگا. اور پاکستان ہاں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو خط غربت سے جو لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کا نمبر ہے 47%. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ فیملیز ہیں جو چاہتے نہ چاہتے ان کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے بہت کم عمر میں گھروں سے نکل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. کوئی مکینک بن جاتا ہے, کوئی کہیں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو نمبرز ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں, پریشان کن ہے کہ ہر چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی کم عمر بچہ کام کر رہا ہے. اور یہ بچے خود کام کرتے ہیں, والدین کے ساتھ بھی آتے ہیں اکثر کام کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے ان کی یہ ایج ہے تعلیم کی اور یہ ہمارا فیوچر ہے, لیکن یہ اینٹوں کے بھٹوں, فیکٹریوں, ورک شاپس اور گھروں پر کام کرنے پر مجبور ہیں بیکاز جو ایک پورا سسٹم ہے سوسائٹی کا وہ انہیں کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا ہے. بالکل. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ سید راد مہدی صاحب. بہت شکریہ, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں. پاکستان کی سوسائٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور بچے اسکول جانے کی عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں کام کر رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ خالی پیرنٹس ذمہ دار ہیں یا پھر ہمارا سوشل کنسٹرکٹ اب اس طریقے سے بلٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں نارمل لگتا ہے ایک چھوٹے بچے سے کام کروانا؟ بہت شکریہ سائم, آپ نے یہ موقع دیا اس ٹاپک پہ بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا. بیسیکلی اگر چائلڈ لیبر کی اوور آل بات کی جائے اور اس میں خصوصاً چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی یعنی گھریلو بچہ مزدوری کی بات کی جائے تو اس کو غلامی کی جدید شکل کہا جاتا ہے. تقریباً تمام UN کی رپورٹس میں اس کو کنٹمپریری فارم آف سلیوری کہا گیا ہے. بچوں کو جو گھروں کے اندر رکھ کر ان سے مشقت کروانا, گھروں میں کام کروانا ایک انتہائی کبھی عمل ہے جس کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں. یعنی اگر کسی بھی شعبہ میں دیکھا جائے تو اتنے بچوں کی مواد آپ کو نظر نہیں آئیں گی جتنی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں یا گھروں کے اندر کام کرنے والے بچوں کی ڈیتھ اور ان پہ وائلنس کے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں. خصوصاً کہ کہا جاتا ہے کہ 2007 کے بعد اب تک تقریباً 100 سے زائد بچے جو ہیں وہ گھروں کے اندر کام کرتے ہوئے مختلف تشدد کا شکار ہوئے اور اس کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کبھی تھپڑ مار مار کے ان کو مار دیا گیا, کبھی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا, کبھی فریج سے گوشت نکالنے پر لاہور میں بچے کو مار دیا گیا, کبھی یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انتہائی کبھی جو عمل ہے وہ گھروں کے اندر روا رکھے جاتے ہیں گھریلو ملازمین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. اور جیسے آپ نے بتایا تقریباً ہر چوتھے گھر کے اندر ایک گھریلو ملازم موجود ہے اور اس میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے بچوں اور پھر ان کے اندر بچیوں کی ہے سب سے زیادہ. تو انتہائی ولنریبل سچویشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا قصور ور کس طرح رہا جائے تو آبویسلی میں تو یہی کہوں گا کہ ریاست نے اپنے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اس نے بچوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے, اس نے بچوں کی سروائیول اور ان کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں ان کو دور کرنا ہے. ڈیولپمنٹ کا رائٹ اس نے ریاست نے دینا ہے. بچوں کو شرکت کا موقع, زندگی کو بہتر گزارنے کے موقع جو ہیں وہ ریاست نے پرووائڈ کرنے ہیں. غربت ایک ایکسکیوز ضرور ہے لیکن یہ جرم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بچے مرنا شروع ہو جائیں. بچوں کو جو ہے وہ آپ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں یا غلامی کے اندر رکھنا شروع کر دیں. مہدی صاحب, آپ نے بڑی رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ. ایک چیز مجھے بتائیے گا, دو چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ چائلڈ لیبر اور دوسرے ہم بات کر رہے ہیں جو بچے کام کرتے ہیں ان پہ تشدد. اگر بچہ ورک فورس میں ہوگا ہی نہیں, اسکول جائے گا, پڑھائی کرے گا, تو اور پھر یہ تشدد کا ایلیمنٹ بھی خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس قانون سازی ساری یہ تو ہے جی کہ بچے پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ایک بچہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے کام پہ نہیں بھیجنا جو جب اس کی جگہ بنتی ہے اسکول میں. اس کے لیے ہمارا قانون کیا کہتا ہے, اس کے لیے ہمارے لاز اور ہماری کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی؟ بہت زبردست بات کی صدف آپ نے. 26.6 ملین کے قریب بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. آن ریکارڈ یہ موجود ہے کہ 26 ملین بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے جن کی عمر اسکول جانے کی ہے.
کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 25A ڈالا گیا جو کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کا ہر بچہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن حاصل کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے خرچ کے اوپر وہ اسکول میں جائے گا، وہ اسکول سے باہر نہیں رہے گا۔ لیکن جب ہم اپنے ایجوکیشن کے لاز بناتے ہیں پروونسز کے اندر اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو آبویسلی وہ بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے جب ریاست اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ اصل میں مسئلہ جو صدف ہے وہ پرائرٹی کا ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن کو فنڈامنٹل رائٹ سمجھتے ہیں پھر ہم بجٹری ایلوکیشن اس طریقے سے نہیں کرتے تو اٹ مینس ہم کاغذی کارروائی کر رہے ہیں، ہم نے وہ اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ہم نے اس کو انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی بچہ آؤٹ آف اسکول نہ ہو جو اس کی اسکول جانے کی عمر ہے 5 سے 16 سال۔ اور اس کے باوجود اگر فگرز یہ آتے ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، اس کا مطلب کہ اسکولوں میں نہیں جا رہے تو وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، اور چائلڈ لیبر کریں گے تو وہ لوگ بڑوں کی اور اڈلٹس کی مرضی کے اوپر ہیں، اپنے امپلائر کی مرضی کے اوپر ہیں، وہ جیسے مرضی کو ٹریٹ کریں۔ وہ تو غلامی کی جو جدید شکلیں ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئیں گی، کبھی وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی صورت میں، کبھی وہ لیبر کی دیگر اقسام جس میں جو ہے وہ بالکل اینٹوں کے بھٹوں پہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مقداد صاحب، بھٹوں کے اوپر بھی بچے کام کرتے ہیں، ورک شاپوں کے اندر بھی کام کرتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی فیکٹر ہے، ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں غربت میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے، 47% جو ہے۔ ظاہر ہے جب اس فیملی ہو جس میں 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، گھر کے خرچے پورے نہ ہو رہا ہوں تو پھر سبھی کمانے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ملٹیپل اپروچ رکھنی ہوگی، ہمیں غربت کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں کوئی ایسے کوئی اسٹرکچر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مہدی صاحب بالکل، جو اوور آل سوشل اکنامک کلچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے رویوں کو چینج کرنے کی۔ اگر مجھے گھر میں ملازم کی ضرورت ہے تو میں بجائے کہ اس کو ایک ایڈلٹ ملازم گھر میں رکھ کر اور حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تنخواہ کی بجائے اگر میں چھوٹا بچہ گھر میں رکھوں گا تو غربت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی میں ایک ایسے ایڈلٹ کا حق مار رہا ہوں اپنے گھر میں بچے کو رکھ کر جس کو میں تنخواہ ادا کرنی ہے، میں وہ تنخواہ نہیں ادا کرتا بلکہ میں کم تنخواہ کے اوپر ایک چھوٹا بچہ 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر پہ رکھ لیتا ہوں، تو میں غربت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ اوور آل مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ ہمیں بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ غربت کے نام پر ہو یا چاہے کسی اور نام کے اوپر ہو۔ آبویسلی اس میں ریاست کی انٹرفیئرنس، پھر اکنامک کلچر کو اوور آل چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی پریکٹسز اور بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کے ہم ٹاکس کے ذریعے سے، کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے لوگوں کے رویے کر سکتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں ہوٹل کے اندر ایک بچہ اپنی عمر کے بچے کو اٹھا کر سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جو امپلائر کی فیملی ہے وہ کھانا کھا رہی ہے۔ اس طرح کی تو بہت سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آتی ہیں، پھر وائرل بھی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ مقداد صاحب، آپ نے باخبر سے پہلے وقت نکالا۔ اور یہ دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ہمارے پہ بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 18 سال سے کم عمر بچہ بالکل کام پر نہ رکھیں، گھریلو ملازم کے طور پر اس کو نہ رکھیں، اور کام پہ رکھتے ہیں، پیسے بھی کم دیتے ہیں اور تشدد بھی۔ مطلب اب بہت ساری تو کہتے ہیں نا کرائم یہیں رک جائیں کہ اگر آپ انسان بن جائیں تو آپ غربت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ غربت کا خاتمہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سائم خان اور صدف عبدالجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مزے کے سیگمنٹس لیے، مزے کی انٹرسٹنگ ٹاپکس لیے۔ بڑی کہتے ہیں نا انسائٹ فل رہی تمام ہے نا، آج کافی پروڈکٹیو باتیں ہم نے کی ہیں۔ ذرا ملکی سیاسی منظرنامے میں بھی نظر ڈال ہی لیتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر تو ہوا، لفظی گولہ باری کچھ دیر رکی تو صحیح، کافی دنوں سے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکی ہوئی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے تحفظات لے کر ایک وفد کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ اب پی پی وفد نے پنجاب حکومت کی مبینہ انتقامی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ بھی کر دیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، لیکن حکومت کا ساتھ دینے پر مشکلات درپیش ہیں۔ پھر مریم نواز کی تعریف کے بدلے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، یہ بھی کہہ دیا انہوں نے۔ ویسے کی تو انہوں نے تعریف کی تھی بلاول صاحب نے، ان کے کام کی تعریف کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جو پھر سلسلہ شروع ہوا تو بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو تعریف کی تھی، اس کے بدلے ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور ملاقات میں حکومت کا موقف یہ بھی تھا کہ بیشتر جو شکایات ہیں وہ نون لیگی قیادت سے متعلقہ ہیں، سو پیپلز پارٹی کی شکایات پارٹی قیادت ہی حل کر سکتی ہے،
سو جبکہ پی پی وفد نے کہا کہ وفاق کو پنجاب میں قانون سازی پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اچھا یہ بڑا ایک المیہ ہے جو ہم اکثر و بیشتر دونوں جماعتوں کے درمیان دیکھتے ہیں, لیکن اب سوچے معاملہ یہاں تک چلا گیا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب اور وزیر اعظم اتنے اہم فورم پر یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے جی پارٹی ایشوز کا. تو پھر اس کو آپ مجھے خود بتائیں, ہلکی پھلکی موسیقی کہا جا سکتا تھا؟ اب یہ ہلکی پھلکی موسیقی نہیں رہی ہے, یہ تو پورا ڈھول ڈھمکا تھا. اب تو یہ معاملہ سیریس ہے, اب یہ حل ہونا چاہیے اس میٹنگ کے بعد. اچھا پھر ایک اور بھی ہاں جی ایشو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایم کیو ایم کا وفد بھی سندھ حکومت کے خلاف شکایات لے کر وزیر اعظم سے ملنے پہنچ گیا. اچھا ملاقات میں سندھ کے معاملات, کراچی میں وفاق کے ترقیاتی کاموں کو روکنا, بیڈ گورننس سمیت اہم معاملات پر گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے پر پی آئی ڈی سی ایل کو کام سے روکنے پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا. اچھا پی آئی ڈی سی ایل جو ہے ظاہر ہے یہ وفاق کے تحت یہ تمام تر جو یہاں پر پروجیکٹ ہے کراچی کی ہم بات کریں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ایم کیو ایم نے کہا کہ گرین لائن پروجیکٹ روکنے سمیت یہ بڑا الزام ہے جو وہ صوبائی حکومت پر لگا رہے ہیں کہ جو وفاق کا, کیونکہ خود اب وفاق کا حصہ ہیں ایم کیو ایم والے, تو کہتے ہیں وہ پروجیکٹ جس میں ہماری ذرا نیک نامی ہوگی تو وہ صوبائی حکومت روک رہی ہے یعنی کہ سندھ حکومت. یہ ایم کیو ایم کا ایک طریقے سے الزام ہے. تو وہی کہتے ہیں جی صوبائی حکومت کے یہ عوام دشمن اقدامات ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں. اور پھر وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بر وقت تکمیل ترجیحات میں شامل ہے. یہ بر وقت کا جو جملہ ہے نا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کراچی والوں کے لیے. یہ آپ ان کے دل سے پوچھیں کہ جب انہیں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اور یہ ٹائم پر مکمل ہوگا تو پہلے تو وہ انہیں یقین نہیں آتا, لیکن جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وفاق والے جو پروجیکٹ ہیں وہ ہو جائیں گے. اور پھر ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے پنجاب میں, ٹو بی آنیسٹ کہ وہاں جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم پر مکمل ہو جاتے ہیں. ہاں تو مطلب کل وزیر اعظم صاحب نے کافی شکایتیں سنی ہیں دونوں جانب سے. ایک تو پیپلز پارٹی کی شکایات بھی سنی, پھر ایم کیو ایم کی شکایات بھی سنی, اور پھر ان کو بر وقت حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی. کراچی والوں کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ منصوبے کا اعلان ہو رہا ہے. ٹو بی آنیسٹ ایٹ دس پوائنٹ کراچی والوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ منصوبہ جس کا اعلان ہو رہا ہے بس وہ بر وقت تکمیل ہو جائے. اب جس نئے منصوبے کا اعلان ہوتا ہے نا, آپ پبلک سینٹیمنٹ جا کے دیکھیں, لوگوں سے بات کریں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوسٹ کے نیچے اگر وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہے نا تو اس کے نیچے کامنٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی پہلے والے پروجیکٹ مکمل کر لیں آپ, پھر نئے پروجیکٹ کا اعلان کیجیے گا. تو اس حد تک خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی کی طرف روڈ, کراچی یونیورسٹی جو روڈ ہے اس کی میں بات کروں, یونیورسٹی روڈ جسے کہتے ہیں, وہاں کے جو حالات ہیں. پھر ابھی ہم بتا رہے تھے جی پانی وہاں پہ کھڑا ہے کیونکہ مرمتی کام ہو رہا ہے, تو واٹر بورڈ نے جو ٹائم دیا تھا کہ 24 گھنٹے میں یہاں جی یہ مرمتی کام مکمل ہو جائے گا, اور جو پانی جس سے متاثر لوگ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوگا, لیکن 24 گھنٹے گزرے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے, وہ کام ٹائم پر مکمل نہیں ہوا. یونیورسٹی روڈ کی آپ بات کر رہی تھی, وہ شارع فیصل پر ناتھا خان برج جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا, وہ تو ایک چھوٹا سا پیچ. باچا خان برج بنارس کے پاس دیکھ لیں, کریم آباد والی سڑک دیکھ لیں, گارڈن وہ کریم آباد والا دیکھ لیں. تو مطلب کوئی ایک ایسی سڑک نہیں ہے جس پر آپ میں کہتا ہوں تسلی سے سفر کر سکیں, جس طرح ہم باقی شہروں میں سڑکیں دیکھتے ہیں, لاہور کی سڑکیں, اسلام آباد کی سڑکیں. کراچی میں کوئی اگر آپ لوگوں کو سڑک کا پتہ ہے تو آپ لوگ ذرا اس سیگمنٹ کے فیڈ بیک میں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سی ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر آپ لوگ بلا خوف و خطر ایزی ہو کے چل ڈرائیو کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کا جو وفد ہے ان کی ایک ذرا سی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی ملاقات کر لی, لیکن جو ملاقات کراچی میں بھی ہونی تھی جس میں شہر کے ترقیاتی کاموں کا معاملہ اٹھایا جانا تھا, تو متحدہ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ہمارے ہی شو میں گفتگو بھی کی تھی, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا. لیکن یہ معاملہ جو ہے ایم کیو ایم کہتی رہی ہے کہ جی جو پروجیکٹ ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت فاروق ستار صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا کل بڑی اہم ملاقات رہی ایم کیو ایم کے وفد کی, یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں, اور ظاہر ہے یہ جو یقین دہانیاں ہیں اس لیول پہ کرائی جائیں تو ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. کیا کہا گیا ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ایک اچھے ماحول میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے مبارکباد دی جو خارجی محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے, جو کامیاب دورے رہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کے, اور جو پاکستان کا نام اور وقار بلند ہوا ہے. اور ہم نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک اپرچونٹی, ایک موقع آ رہا ہے, اب اس میں پورے ملک کے عوام تک بھی یہ ثمرات جاننے چاہیے جو یہ بہتری کے امکانات اور آثار جو نظر آ رہے ہیں, اور اس میں کراچی
شہر کا ایک اہم کردار ہے، اس کو کسی حال میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کہا جون میں آپ سے آخری ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد 4 ماہ ہو گئے، 4 مہینے کے بعد یہ میٹنگ کا ہونا، تو یہ اس میں تھوڑا وقفہ کم ہو اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں جو کہ گفتگو ہو اور یقین دہانیاں ہو، اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بننی چاہیے. تو ڈپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ ہم سے مستقل رابطے میں رہے گی تاکہ جو یقین دہانی اس پر عمل درآمد ہو. اب یقین دہانیاں کیا کرائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو وفاق کے منصوبے ہیں مختلف پاکستان کے صوبوں اور شہروں میں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جو انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، جو جس طرح ہمیں 20 ارب روپے جو ہے وہ دستیاب ہوئے ہیں سیپ کے اور MNS فنڈ کے ملا کے، تو اب اس پر جو کام شروع ہو رہا ہے، سڑکیں بنیں گی، اس میں جو ہے وہ نالیاں، نکاسیاب، کہیں پانی کی لائنوں کا رساو ہے، تو مختلف MNAs اپنے علاقوں میں یہ کام کرائیں گے اپنے MPS کے ساتھ مل کے. تو اس میں رکاوٹ یہ آ رہی تھی کہ حکومت سندھ نے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا کہ بھئی ہم PIDCL کے ذریعے کوئی کام سندھ میں نہیں ہونے دیں گے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کے بڑوں سے اور ان کو سمجھایا کہ یہ صرف سندھ کے لیے PIDCL کا ادارہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے، اور KPK، بلوچستان اور پنجاب، ہر جگہ وفاق کے جتنے منصوبے ہیں وہ PIDCL کے ذریعے سے ہوں گے. تو لہٰذا اس میں یہ انصاف نہیں ہوگا اگر صرف کراچی میں، حیدرآباد میں ان منصوبوں کو روکا جائے یا سندھ میں روکا جائے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں لیول ہو گئی اور بہت جلد جو اب ٹینڈرز ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی یہ یقین دہانی تو آپ کو کرائی گئی ہے نا، یقین دہانی دوسری طرف بھی ہونی ہے. اب PIDCL والا جو معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا، تو وہ نوٹیفیکیشن اب یہ بھی نکال دیں کہ جی اس کے تحت جو کام ہوں گے وہ ہونے دیں گے. تو یہ معاملہ وہاں بھی تو حل طلب ہے نا، وہاں ہو گئی یقین دہانیاں. نہیں دیکھیں، اب پرائم منسٹر نے جب یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے بڑوں سے بات کر لی ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ یہ اس میں مطلب یہ اس طرح کی کوئی آبجیکشن یا اعتراض ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. اور FWO کام کرتی ہے، NLC کام کرتی ہے، نیسپاک کام کرتی ہے اور کئی اور وفاقی ادارے. PWD تو جب تک ختم نہیں ہوئی تھی PWD کا ادارہ، وہ تو کام کر رہا تھا اور اس کے تحت سارے کام ہو رہے تھے. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ وڈرا ہو، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ہوتا، کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ یقین دہانی پرائم منسٹر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے کرائی ہے. تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں، اب گراؤنڈ پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا. اور جو آپ نے کہا تھا وہ ملاقات کے لیے میں نے درخواست ڈالی ہوئی ہے. میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ٹائم ہمیں دے دیں، ہمارا وفد آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ میں نے اسی پروگرام کے بعد چائنیز جو سفارت خانے میں ان کا نیشنل ڈے تھا، اس موقع پر میری بات ہوئی اور میں انتظار کر. پھر میں نے 1-2 بار کال بھی کی ان کے آفس میں اور ریمائنڈر بھی دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ بھی ہو جائے گا تو زیادہ چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی. اللہ کرے. فاروق ستار صاحب، بہترین. یہ تو زبردست بڑے بڑے پلانز ڈسکس ہو گئے، وفاق سے باتیں ہوئیں اور بڑے بڑے منصوبوں کے حوالے سے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی. لیکن بیسک جو کراچی کے ایک عام شہری کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو ہم اپنی اسکرین پہ اس وقت پلے کر رہے ہیں. ٹوٹی سڑکیں، کارپیٹنگ کے مسائل، صفائی کا نظام، کچرا کنڈیوں کو صاف کرنا، گٹر کا پانی کا ابلنا، مین ہولز کا غائب ہونا. سر اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ اس کے حوالے سے بھی کوئی فنڈز جاری کیے جائیں گے؟ کوئی ہنگامی طور پر کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو مختصر بات، چونکہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اتنے یہ دیرینہ مسائل ہیں کراچی کے عوام کے جو روزانہ وہ فیس کر رہے ہیں اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو یہ بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ دھاندلی کر کے یا دھاندلا کر کے حلقہ بندیوں میں جب کراچی کی میئر شپ اور بلدیہ سے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں، تو پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی ہے KMC میں جن کا میئر ہے. ان کے پاس 6 یا 8 ٹاؤنز بھی ہیں. اسی طرح 8 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہے، 3-4 ٹاؤنز PTI کے پاس ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالترتیب پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور PTI، یہ تینوں بنیادی طور پر جو ہے وہ بلدیاتی، شہری امور اور انفراسٹرکچر کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور کاؤنسل میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے باوجود بھی چونکہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے تو چاہے زبردستی ہی
کراچی بلدیہ عظمیٰ کو پیپلز پارٹی نے لے لیا ہو اور میئر ان کا آ گیا ہو، لیکن چلے ایک بات تو تھی نا کہ ایک ہی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور ایک ہی پارٹی کا جو ہے وہ میئر ہوگا، تو یہ لوگوں میں یہ امید تھی کہ اب فنڈز کے فلو میں یا کسی طرح کی پالیسی سپورٹ میں یا کسی طرح کی جو این او سیز ہوتی ہے اس میں کہیں صوبائی حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن دیکھیں جو بارشوں سے جو کچھ بھی ہو، پہلی سڑکیں خراب تھی، پھر جو اس کے بعد حل ہوا، لیکن کوئی رین ریلیف فنڈ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں ملا. تو ہم بھی مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ رین ریلیف فنڈ ملنا چاہیے اور نیچے یہ ساری چیزیں یہ بات جانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا صوبائی حکومت کو اور جو کے ایم سی میں پیپلز پارٹی کے میئر ہیں انہیں مل کے تھوڑا سا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، جو 20 ارب روپے جو آپ لوگوں نے کہا ہمیں ملے ایم این ایس کو اور سیپ کے مد میں جو ملے، یہ لگائے کیسے جائیں گے؟ یہاں تو بلاول صاحب کہتے ہیں جن کی حکومت ہے صوبے میں کہ جی ہم سڑک بناتے ہیں، کوئی آتا ہے ڈرل کر کے چلا جاتا ہے. جب صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے تو آپ بطور ایم این اے کیسے کام کریں گے جن کو ہر چیز کے اپروول کے لیے گورنمنٹ سے اپروول چاہیے؟ اور پھر یہاں جو کراچی میں جو سسٹم ہے وہ فریگمنٹڈ گورنمنٹ کا سسٹم ہے. یہاں پر کے ڈی الگ ہے، یہاں پہ پی ٹی سی ایل الگ ہے، یہاں پہ ڈی ایم سیز ہیں، یہاں پہ کے ایم سیز ہیں، یہاں پہ میئر ہیں، یہاں پہ سندھ سیکریٹریٹ سندھ گورنمنٹ نے کچھ بڑے کام تو سندھ کے منسٹرز کے ذمے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم میئر کے پاس نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ سندھ کی ایک وزارت کے پاس ہے، سندھ حکومت کی وزارت کے پاس. تو کیسے آپ یہ کام کریں گے پھر؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ صوبائی حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، لہٰذا اب یہ عذر اچھا نہیں معلوم دیتا. پہلے دیکھیں نا وسیم اختر تھے تو وہ ایم کیو ایم کے کسی بھی میئر کا رونا، مستقل رونا کہ بھائی ہمیں پاس اختیارات نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. لیکن اب چٹ بھی تمہاری ہے، پٹ بھی تمہاری ہے، وزیر اعلیٰ بھی تمہارا ہے، میئر بھی تمہارا ہے، تو اس کے بعد یہ عذر نہیں ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دے دیں، ڈیوالو کر دیں میئر کراچی کو اور ٹاؤنس کو دے دیں اور پوری ذمہ داری ان کو دے دیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ رسپانسبلٹی فکس کریں. اسی لیے ہم نے پی آئی ڈی سی ایل اور یہ جو 20 ارب کو کس طرح خرچ کرنا، اس کے علاوہ پانی کے منصوبے کی تکمیل کی بات کی جو کہ ہم اور پی ایم ایل این مل کے کر رہے ہیں وابڈا کے ذریعے سے، اور وہ کام ہو رہا ہے. اس میں جہاں انہیں سڑک کھودنی ہوتی ہے وہ سڑک کھود بھی رہے ہیں، جہاں سے انہیں لائن ڈالنی ہے وہ ڈال بھی رہے ہیں. 75% کام مکمل ہو گیا ہے بیوی، اور اگلے سال دسمبر تک انشاءاللہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملے گا. یہ بھی بہانہ ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کے جو مشیر ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے بھی مشاورت کر لیں. یقین مانے ان کا یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جہاں کام ہونا ہوتا ہے وہاں ہو جاتا ہے، جہاں صوبائی حکومت بھی چاہتی ہو جائے تو ہو جاتا ہے. یہ بلال صاحب کا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں. انہیں یہ مشورہ دے گے کہ کوئی دیکھے سوئی گیس والے سب این او سی لے کر سڑک کو کھودتے ہیں، اپنی چیزیں ڈالتے ہیں، اور سڑک بننے سے پہلے کے ایم سی نوٹیفائی کرتی ہے لانگ لائف روڈ بن رہی ہے. ہم جب بنائیں گے ہم سارے اداروں کو کہتے ہیں، سوئی گیس کو، ٹیلی کام کو، کے ای کو، کہ دیکھیں اگر آپ کو کیبل یا کوئی چیز ڈالنی ہے تو آپ ڈال لیں. ہمارے زمانے میں 10-10 15-15 ہم لانگ لائف روڈز بناتے تھے. تو یہی پریکٹس ہوتی تھی کہ پہلے آپ کھود کے جو کرنا ہے، یا ہم جو کھدائی کر رہے ہیں اسی میں آپ بھی کام کر لیں. واٹر بورڈ کا بھی کام ہو رہا ہے، کے ای کا، تو ساری چیزوں کی وہ ڈکٹ ڈال دیے جاتے تھے. اور بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. فاروق بھائی ایسے ہی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا ہم سے کرتے تھے. یہ دونوں وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی کرتے تھے. آخری بات ہم نے کل اپنے اس آئینی ترمیمی بل کی بات بھی کی کہ اگر کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تو پھر اس میں ایم کیو ایم کا جو یہ بلدیاتی مقامی شہری حکومت کو مؤثر بنانا، باوسیلہ بنانا، انہیں بااختیار بنانا اور ان کی آٹونومی کو تسلیم کرنا، وہ بل بھی ہمارا اس میں شامل ہونا چاہیے، جس پر انہوں نے کہا ہم لابنگ کریں گے، ماحول بنائیں گے، باقی جماعتوں سے بات کریں. جی اب یہ نہیں پتا، اگر ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہمارا بل شامل ہونا چاہیے. ہم نے یہ کہا ہے. ہم نے کہا جیسا کہ یہ ہر طرف مطلب کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی ہیں کہ 27واں آئینی ترمیمی بل آ رہا ہے، تو پھر اس میں یہ ایم کیو ایم کا آئینی ترمیمی پیکج اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. ایسا ہے. ورنہ اس کے علاوہ بھی اسے ہی 27واں آئینی ترمیم بل بنا دیں، اسے ہی لے آئیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رسپانسبلٹی ڈیوائڈ آف اتھارٹی از ناٹ فار این افیکٹو گورنمنٹ. کہ ذمہ داریاں تو ہے میئر کے پاس نظر آتا ہے، وہ شہر کا منتخب نمائندہ ہے، شہر کا فادر ہے، لیکن اس کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہ ہو، واٹر بورڈ کا چیئرمین وہ بھی وزیر اعلیٰ کی مرضی سے ہو، تو یہ سارے فیصلے اور مرکز سے جو وسائل شہروں کے اور بلدیات کے ملے وہ بھی جو ہے وہ صوبے کو ملے. پھر
اگر جنگل کا بادشاہ مرضی ہے وہ بچہ دے انڈا دے والی مثال بچپن سے ہم سنتے تھے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ پھر وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت بلدیات کو پیسے دے نہ دیں، تو یہ مسئلہ 33 جو ہے وہ ضلع ہیں سندھ میں، تو اگر براہ راست وہ 33 ضلعوں کو مرکز سے پیسہ مل جائے تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکا، یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی، ویسے آپ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا آج سے کوئی 15 20 25 دن پہلے، ہم ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بھی ساتھ ہی کر دیں کہ آپ فار انسٹنس اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد آپ ایک وفد لے کے جائیں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہوگی اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات ہوگی۔ یہ یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ کم از کم 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے۔ 2 ہفتے میں آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر 3rd ویک ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے اسی تناظر میں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا پروگریس ہوئی ہے انشاءاللہ، یقیناً آئی گیو یو مائی ورڈز، میں آپ کو اپنے لفظ دیتا ہوں۔ جی سر، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، پچھلے مہینے 29 تاریخ کی بات ہے، یو گیو اس یور ورڈز، کوئی وفد بنا، کوئی باہمی کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کوئی آپ لوگ گئے؟ انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ میں نے تو پہلے ہی یہ سوال آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے چائنیز سفارت خانے میں ان سے بات کی، ان سے ملاقات کی اور خاص طور پہ کہا کہ بھائی میں وفد لے کے آنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کب آؤں۔ اس کے بعد میں 2 بار ریمائنڈر دے چکا ہوں، انشاءاللہ دیتا رہوں گا اور مل کے رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سے تو بات یہ بھی ہوئی تھی نا کہ آپ آفیشیلی کوئی وفد اناؤنس کر دیں، تو جب میڈیا پر چیزیں آ جاتی ہیں، آن ریکارڈ آ جاتی ہیں، تو پھر اگلی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی پھر مجبوری ہو جاتی ہے ریسپونڈ کرنے میں۔ صوبائی جو جتنے بھی ایم پی ایس ہیں اس میں علی خورشیدی اپوزیشن کے ممبر ہیں، افتخار پارلیمانی لیڈر ہیں، جو طہا ہیں وہ ڈیپوٹی پارلیمانی لیڈر، تو یہ میرے وفد میں شامل ہوں گے یقیناً، اس میں مطلب کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز بتا دیں فاروق بھائی، وہ یہ کہ آپ لوگ یا وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو وہ بڑا اختیارات کا رونا روتے تھے، موجودہ جو میئر ہیں ان کی طرف سے یہ کبھی بیان نہیں آتا، تو اس کا مطلب با اختیار ہیں وہ، یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ با اختیار نہیں ہے، اچھا وہ اتنے مؤثر میئر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہی نہیں جتنے فنڈز اصولاً، لیکن اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی پارٹی سے ہے نا، تو اپنے بڑوں کے احترام میں یا ڈر سے جو بھی سمجھے چپ رہتے ہیں وہ، تو انہیں بولنا چاہیے، اور ہم تو ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جس کو پیپلز پارٹی کے سپورٹ کرے تو یہ بل آسانی سے پاس ہو جائے گا، 2/3 اویلیبل ہے، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور چھوٹی جماعتیں وہ سب اس بل کو سپورٹ کر رہی ہیں، صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر اعتراض ہے یا تحفظات ہیں۔ اگر میئر کراچی کو دیکھ کر، یا ان کے حیدرآباد میں بھی میئر ہے اور نواب شاہ لاڑکانہ میں بھی انہی کے میئر ہیں، تو میرے خیال میں اپنے میئر کو امپاور کرنا، اپنی شہروں کی کونسل کو امپاور کرنا، پیپلز پارٹی کو اب یہ جو پوری دنیا میں ایک طرز حکومت ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، شمولیتی شرکتی جمہوریت، اس کی طرف جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، ایم کیو ایم آج پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے آواز اٹھا رہی کہ انہیں امپاور کیا جائے۔ ہاں، انہیں امپاور کیا جائے، بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاروق بھائی، ویسے کب جا رہے ہیں وفد کے ہمراہ؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل، کراچی کے عوام کے مسائل ڈسکس ہوں، جماعت اسلامی بیٹھی ہو، ایم کیو ایم بیٹھی ہو، پی 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 بیٹھی ہو، اور کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات ہو رہی ہو۔ ویسے ہونے جا رہی ہے ملاقات پھر؟ آپ مجھے ٹائم لے کر دے دیں، میں کل جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو آج پھر آپ نے چونکہ مجھے ریمائنڈر دے دیا، اور آپ کے لیے ٹائم لینا مشکل نہیں ہوگا، ہم تو کیسے کر سکتے، ہمارا تو یہ منصب ہی نہیں ہے نا، آپ تو لے سکتے ہیں ٹائم، آپ کے لیے بھی اتنا مشکل ہے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سارا وزن ایک ہی باسکٹ میں ڈال رہے ہیں، میری تھوڑا وزن ان کی باسکٹ میں بھی ڈالے، ان کو بھی لائن پر لے۔ ناصر شاہ میرے خیال میں بڑے ایک افیکٹو قسم کے وزیر ہیں اور جہاں دیدہ ہیں، اور وہ ان کی ریچ آؤٹ بھی اچھی ہے، اور کافی پولیٹیکل سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اور وہ سندھ کے شہروں کو اون کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ مقامی حکومت کے وزیر، بلدیات کے وزیر بنے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ایک ہمیں ملاقات دیں گے، تو ان کے ذریعے سے بھی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ سوال بار بار پوچھنے کا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایک ہی جگہ آپ وزن ڈال رہے ہیں ساری ملاقات کا، وہ اس لیے بھی ہے کہ کل کو جب ہم بات کریں، لیٹ سے ناصر شاہ صاحب سے ہی بات کریں، تو ہمارے پاس آن ریکارڈ آپ کی یہ گفتگو ہو کہ آپ کتنے ولنگ ہیں، آپ کی پارٹی کتنی ولنگ ہے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دیٹ از دا اونلی ریزن۔
ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فاروق ستار صاحب, آپ نے باخبر سمیرا کے لیے وقت نکالا. اور چلیں جی, ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے مسئلے حل ہو جائیں. اب مسئلے کیسے حل ہوں گے جنہوں نے کرنے, ہم ایشو رکھتے ہیں سامنے کہ بھئی کہاں کیا ایشو آ رہا ہے, کون سے ادارے جو ہیں, اور یہ بات ضروری ہے اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے, تو ہی کراچی میں کام ہو سکتا ہے. بالکل, ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں اور وہ لیں جی, ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور جب ہم ٹوٹی سڑکوں کی بات کرتے ہیں, کراچی میں بدحالی کا شکار سڑکوں کی بات کرتے ہیں, تو اس سے نہ صرف فزیکلی آپ کو ہڈیوں, جوڑوں, پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بلکہ جب ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس سے پھر وبائی امراض جنم لیتے ہیں. میں بات کروں ڈینگی, میں بات کروں ملیریا کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ رواں ماہ سندھ میں 24,16,427 افراد کے خون کے نمونوں کی اسکریننگ کی گئی, جن میں سے 2,15,270 افراد میں ملیریا کی تصدیق ہوئی ہے. یہ سٹیٹس دیکھیں, یہ نمبر بڑے الارمنگ ہے. اور ظاہر ہے صوبائی وزیر صحت تو کہہ رہی ہیں جو ہم نے اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل دے دی ہے, اسپرے مہم جاری ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں, سٹیٹس کیا بتا رہے ہیں. انور بتائیے گا, یہ جو نمبرز ہیں یہ بڑے پریشان کن ہیں, کیوں, اس کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں, اور اس سے نمٹا کیسے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, جو نمبر محکمہ صحت حکومت سندھ نے جاری کیے ہیں وہ نمبر جو ہیں تقریباً ابھی بھی اس کے اندر اصل اعداد و شمار موجود نہیں ہے. کم و بیش 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں کہ جن کے اندر رواں ماہ صرف ملیریا کی تصدیق ہوئی ہے. اسکریننگ بہت زیادہ لاکھوں افراد کی گئی تھی. جو عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر کے نجی اسپتالوں کی جانب سے جو ڈیٹا ہوتا ہے, جو اعداد و شمار ہوتے ہیں, وہ جاری فراہم نہیں کیے جاتے ہیں محکمہ صحت حکومت سندھ کو. میں صرف اگر بات کروں NICH کی قومی ادارہ ہے صحت اطفال, تو وہاں 8 سے 10 ڈینگی کیسز بچوں کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح ماہانہ بنیادوں کے اوپر تقریباً 350 سے 400 کیسز بچوں کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. محکمہ صحت کے حکام کی بات ہو, ان کی فعال ٹیمیں ہوں, یا بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو, یا شہر کے مختلف ٹاؤن ہوں, یا یونین کونسلیں ہوں, ابھی تک مونسون بارشوں کے بعد سے لے کے تاحال شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر, اور مجموعی طور پر بات کی جائے گی صوبہ سندھ کی, تو صوبہ سندھ کے کسی بھی ضلع کے اندر اس طرح نہ فیومیگیشن مہم کی گئی ہے, نہ اسپرے کیا گیا ہے. ایک ٹاؤن کی اگر بات کی جائے گی, ایک ٹاؤن کا بجٹ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے فیومیگیشن کا اور اسپرے کا, تاہم اس کے باوجود مجموعی طور پر کروڑوں روپے مالیت بنتی ہے صرف کراچی کے ٹاؤنس کی, کہ جہاں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ٹاؤن ہو, یا وہ ٹاؤن ہو جو کہ جماعت اسلامی کے پاس ہو, یا PTI کے پاس ہو, یا پیپلز پارٹی کے پاس ہو. ایک بات قدر مشترک ہے, یہ تینوں کی تینوں سیاسی جماعتیں, ان کی جو منتخب قیادت ہے وہ کراچی کے کسی بھی ضلع کے اندر, کسی بھی ٹاؤن کے اندر تاحال اسپرے مہم شروع نہیں کر سکی. ڈینگی اور ملیریا عالمی ادارہ صحت کے تحت ایک ورٹیکل بورن ڈیزیز پروگرام ہے, جس کے اندر محکمہ صحت حکومت سندھ کے حکام بھی مل کر تمام پروگرامات کو تشکیل دیتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں ہیں. اور ڈینگی کے جو ملازمین ہیں تقریباً 450 سے 500 ملازمین ہیں, جن کو گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی, تو ڈینگی پروگرام بھی التوا کا شکار ہے. تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ایک ناقص پلاننگ ہے اور ایک لاپرواہی ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے انور, بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے ہم اس ایشو پر بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں اس میں اتنی تیزی آ رہی ہے, کیا وجوہات ہیں, اور آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر سید تحسین اختر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے, کیا کوئی سیزن ہوتا ہے جب یہ اکتوبر, سپٹمبر, نومبر یہ مہینے آتے ہیں؟ پتہ نہیں, شاید میں نے سیکوینس چینج کر دی منتھس کی. نہیں تو اس میں زیادہ پھیلتا ہے یہ مرض, یا کراچی کے اسپیسیفک حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیے, ملیریا کے لیے جو سیزن سب سے ہے بریڈنگ, اس کا تو بارشوں کے بعد. وجہ اس کے ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ملیریا کی جو مچھروں کی افزائش ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں ایک اور وجہ بھی ہے, مچھر کاٹے نہ کاٹے, اگر کسی کو پہلی دفعہ ملیریا ہوا ہے, اس نے کمپلیٹ تھراپی نہیں لی ہے, تو اس کو دوبارہ ہو جائے گا 28 دن کے بعد. ہو سکتا ہے کہ 28 دن کے بعد ہو, یا اس سے زیادہ ٹائم لے لے. اب وہ ہوتا کیا ہے, ہم صرف خون میں سے ٹریٹ کر دیتے ہیں, اور جو اس کا رہ جاتا ہے ریمننٹ جگر میں, اس کا علاج ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر کسی شخص کو وائیویکس ملیریا ہوا ہے, جو کہ پاکستان میں موسٹ کامن ہے, یہ جو ابھی آپ اعداد و شمار بتائیں, اس میں 90% وائیویکس ہے. اب 90% وائیویکس کا علاج یہ ہے کہ اس کا پہلے خون میں سے علاج کیا جائے, اور جب وہ ہو جائے ٹریٹ, تو دین 14 ڈیز کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ, ایک مخصوص ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, جس سے جگر سے بھی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ کریں تو 28 دن سے لے کر کے کئی سالوں تک وہ اس کو ریپیٹ ہوتا رہے گا. جب جب وہ جگر میں سے نکل کے خون میں آئے گا,
اگین اگین ملیریا ہوگا. مچھر کے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے علامات کیا ہیں ظاہری بھی اور دیکھیے علامات تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ملیریا بہت پرانی ڈیزیز ہے. سکندر اعظم کا انتقال میں ملیریا سے ہوا تھا, وہ آ گیا تھا مانسون کے موسم میں. پتا ہوتا اگر مانسون کا تو اس وقت نہیں آتا وہ. تو یہ مانسون کے بعد ہی ملیریا بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. ویسے 12 مہینے آتا ہے یہ کیس ہمارے یہاں ملیریا کا, اور ملیریا پہ توجہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ کامن ڈیزیز ہے اور ہوتا ہے, اور عموماً جو ہے لوگ خود بھی ٹیبلٹ لے کر کے وہ کیور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ وقتی کیور ہوتا ہے. اس کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف ڈائگنوز کریں بلکہ اس کو کمپلیٹلی کیور اور ایریڈیکیٹ کریں. کمپلیٹ کیور کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ خون میں سے تو نکال دیا جاتا ہے, جگر میں رہ جاتا ہے. جگر میں تو یہ مریض کی لاپرواہی ہے یا ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کر پا رہے صحیح؟ نہیں دیکھیے یہاں دونوں طرف کی ہے. بعض اوقات ہم دے دیتے ہیں لیکن پیشنٹ وہ نہیں لیتا. وہ کہتا ہے جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو کیوں کھاؤں. I'm feeling healthy. فیلنگ ہیلدی اور ہر چیز میری ٹھیک ہو گئی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے لینے کی. یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری طرف کم علمی بھی ہے امنگس دی جو ہمارے پرائمری کیئر کے ڈاکٹرز ہیں, ان کو اتنا نو ہاؤ نہیں ہوتا تو وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے. تو ریفریشل کورس جو ہوتے ہیں نا اسی لیے ہوتے ہیں دنیا بھر میں. کسی کو ڈائگنوز ہو تو کس کے پاس جائے؟ دیکھیے ملیریا ڈائگنوسس تو بہت آسان ہے, ایک آدھے گھنٹے میں ٹیسٹ میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ بھی آسان ہے, ٹریٹمنٹ دے دی. لیکن یہ جو اسٹیج ہے جو کہ لیور کا اسٹیج ہے, یہ اس کے لیے ایک نالج کا ہونا ضروری ہے. ایک سرٹین انزائم سے پہلے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں جسے G6PD کہتے ہیں. وہ اگر نارمل ہوتا ہے تو پھر ہم وہ پرائما کوئن ایک دوا ہوتی ہے تو وہ ایک خاص یہ جنرک نیم ہے تو وہ ہم دیتے ہیں. تو اس سے جا کر کے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور پھر دوبارہ ملیریا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ مچھر کاٹے گا تو ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ملیریا کے جیسے بھی آپ نے ذکر کر رہے تھے کہ بڑے لیدل آؤٹ کمز ہیں, جان تک جا سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹلی ایک پیٹرن بن گیا, ایک بڑی معروف دوائی ہے اور ہر 5 گھنٹے بعد گولی ہے, ہر 5 گھنٹے بعد 2 گولیاں کھا لو اور بخار کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. اور بس اس کے بعد یہ ایک تو یہ پیٹرن بھی, دوسرا یہ بھی ہے کہ اینٹی بایوٹک اگر خاندان میں کسی ایک کو دی گئی ہے اور اس پہ کام کر گئی ہے تو اب جب بھی کسی کو بخار ہونا ہے اس کو وہی اینٹی بایوٹک دے دینی ہے, چاہے 101 بخار ہے چاہے 104 بخار ہے. یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہے, تشویشناک ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ٹیسٹ نہیں کرانا ہے, ویسے ہی دوا کھا لینی ہے. اور یہ جو نچلی سطح پہ جو پرائمری کیئر کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی عموماً ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے اور پیشنٹ بھی دور بھاگتا ہے ٹیسٹ کرانے سے. حالانکہ ایک بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہے, بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے, جس سے ملیریا ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ابتدائی میں اگر ہم ڈائگنوز کر لیں جو کہ ہائی گریڈ فیور شیورنگ کے ساتھ ہوگا, چلز ہوں گے, پسینہ آئے گا, تو یہ ایک علامت ہے کہ سڈن فیور رائز ہوا ہے, شیورنگ کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کا ملیریا کو پہلے ڈائگنوز کر لے. اگر ملیریا نہیں ہے, ایک CBC ٹیسٹ ہوتا ہے, دیکھیے اس میں اس سے ہی بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے کہ نہیں. اگر تو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو پھر تو اینٹی بایوٹک کا جسٹیفیکیشن ہوتا کیا ہے کہ جب جاتا ہے مریض ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر امیڈیٹ, ڈاکٹر کو بھی کیسے پتا چلے گا؟ ڈاکٹر نے ٹیسٹ سے تشخیص کرنی ہے, ڈاکٹر اسے 3-4 ٹیسٹ بتا دے گا کہ جی آپ کرائیں. اب وہ نہیں کر سکتا افورڈ. دیٹ از دا مین ریزن کہ وہ کہتا ہے جی میں ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہا, میں وہ دوائی کھا لیتا ہوں جو میرے فلاں رشتے دار نے کھائی تھی اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے. نہیں, اس میں اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے نا, جیسا آپ کر رہی ہیں. جب ہم بتائیں گے اسے کہ دیکھیے ہر بخار بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا, بخار کی سب سے بڑی وجہ جو دنیا میں ہے وہ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہے. نمبر 1 کہ بخار جس سے آتا ہے دنیا بھر میں, چاہے اپر ریسپائریٹری ہو چاہے لوور ریسپائریٹری. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈینگی فیور آتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ ملیریا کا نمبر ہے. تو ان کی وہ بخار ہیں جو 104 103 104 جی 103 ہوتا ہے, ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 102 سے اوپر جاتا ہے عموماً, اور شیورنگ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ویسے اگر ہم بات کریں تو ڈینگی, ملیریا اور چکن گونیا, ان کے کیا علامات ہیں, کیا سمٹمز ہیں, ان کے فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیے فیور تو سب میں ہوگا, شیورنگ بھی سب میں ہو سکتی ہے, لیکن ڈینگی کی کچھ خاص علامات ہیں جو کہ ملیریا سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. دیکھیے بہت ہی انٹینس, بہت ہی سیویئر پین ہوتا ہے باڈی میں. کبھی چکن گونیا میں بھی ٹینس لوگوں نہیں, اس میں جوڑوں میں درد شدید ہوتا ہے. اس میں پوری باڈی میں درد ہوگا, اور خصوصاً ماتھے میں درد ہوتا ہے اور آنکھ کے پیچھے درد ہوتا ہے, یہ ڈینگی میں. اور ملیریا میں جو ہے وہ سردی لگ کے بخار چڑھے گا, سر میں درد ہوگا اور وامٹنگ یا نوزیا محسوس ہوگا. اب یہ جو ڈینگی ہے اس میں
ہمیں شدید درد پورے جسم میں ہوگا اور آنکھوں کے پیچھے ہوگا, اور اس کے ساتھ وامٹنگ ہوگی, ایبڈومینل پین ہو سکتا ہے, ریش اپیئر ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ڈفرینسز ہیں. تو اسی وجہ سے جب بھی ایکیوٹ فیبرائل النس آ گیا کہ اچانک تیز بخار چڑھا ہے, تو ہم 2 ٹیسٹ تو ضرور کراتے ہیں. اگر وہ انڈیمک ایریا میں ہے, جیسے ہمارا انڈیمک ایریا ہے, تو ہم ایک ملیریا کرا لیتے ہیں اور ایک ڈینگی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ CBC. دیکھیے یہ 3 ٹیسٹ تو لازمی ہیں, یہ تو کرانا ہی پڑے گا, تبھی ہم ڈسٹنگوش کر سکیں گے, کیونکہ ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں بسا اوقات آپ میں ممک. اور اچھا دوسرے یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, کہ ملیریا ایک شخص کو ہوا ہے ساتھ میں ڈینگی بھی ہو جائے, اور علامات بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں, علامات بھی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر ڈیزیز آتی ہے. تو جو اسپیسیفک سمٹمز ہیں نا وہ ماڈریٹ اور سیویئر میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی سن لیں, یہی درخواست ہے کہ ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں تو بخار کو سلانا جو ہے وہ حل نہیں ہے, وہ سولوشن نہیں ہے, اور خود ساختہ طور پر اینٹی بایوٹک کھانا بھی سولوشن نہیں ہے. فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹیسٹ کروائیں تاکہ تشخیص ہو سکے کہ ہے کیا, یہ ملیریا ہے, ڈینگی ہے, کیا ہے. کتنے دن پرسسٹ کرے بخار, کتنے دن رہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اکثر بیشتر 1 دن میں بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھیے عام سا بخار ہوا ہے کسی کو اور کوئی ایسی سیریس سمٹمز نہیں ہیں, تو 2 دن تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ جسٹ آپ ایک پیناڈول لے کر کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کوئی سمپل سا وائرل کوئی انفیکشن ہوا ہو اپر ریسپائریٹری ٹریک کا, وہ ٹھیک ہو جائے گا اپنے طور پہ. لیکن اگر یہ 2 دن سے زیادہ بڑھ جائے تو تیسرے دن تو لازمی طور پر آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس, اور کوشش کیجئے کہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے پاکستان میں. اور ایک ہم ہمیشہ بچپن سنتے ہیں, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس کے لیے اس سے بچا کیسے جائے یہ بتا دیں. پریونشن بہت آسان ہے. دیکھیے یہ ڈینگی کا پہلے بتا دوں کہ ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ عموماً روشنی میں کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, اور سفید روشنی, وائٹ لائٹ چاہیے. اچھا, ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں سے یلو لائٹ نکال کے وائٹ لائٹ لگا دی ہیں, لہذا ڈینگی کا مچھر اب رات میں بھی کاٹتا ہے. حالانکہ وہ صبح سویرے کاٹتا تھا جب سورج نکل آئے, اور سورج غروب ہونے سے پہلے کاٹتا تھا, لیکن اب ہم نے اس کو ماحول بالکل ڈے لائٹ کا دے دیا, ہم نے اس کو انوائٹ کر لیا. ہاں ڈے لائٹ کا دے دیا, تو اب وہ ڈے لائٹ میں بھی کاٹتا ہے, یعنی رات میں ہم ڈے لائٹ کر دیتے ہیں جسٹ لائک وائٹ لائٹ, تو اس میں وہ کاٹتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, خشک ہے, خنکی ہے موسم میں, صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کا تھروٹ خشک ہوتا ہے, ناک خشک, گلا خشک, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں. ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے خنکی آ رہی ہے, پیاس کی شدت نہیں لگتی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ سرٹن اماؤنٹ آف واٹر یو ہیو ٹو ٹیک ایک دن میں. تو اگر آپ اس سے کم لیں گے تو سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کے جو منہ ہے وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا. تو کم از کم یہ ضرور کیا کریں کہ رات میں سونے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں. اس سے اگر آپ کا یورین بھی آپ کو آ جاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر, لیکن اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسرے فروٹس اور ویجیٹیبلس, دیکھیے جن علاقوں میں فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال کا وہ ہے وہاں کم سے کم بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیونکہ وائٹامنز اینڈ منرلز یہ سارے ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبل سے, موسمی پھل اور سبزیاں تو لازمی, یہ قدرت کا تحفہ ہے. بالکل, یہ کھانا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید تحسین اختر ہم ساتھ تھے, اور آج جو انہوں نے ہمارے ساتھ جی انفارمیشن شیئر کی, خاص طور پہ جی جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ ڈے لائٹ میں سفید روشنی میں کاٹتا ہے, اور ہم نے اپنے گھروں میں باقی یلو لائٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, ویسٹ میں نے یہ دیکھا ہے, بٹ یہاں پر ہمارے یہاں وائٹ سورج جیسی مجھے وائٹ لائٹ, میرے پورے گھر میں یلو لائٹس ہیں, میری آنکھیں بیئر ہی نہیں کر پاتی وائٹ لائٹ کو. تو یہ بھی آپ کی انفارمیشن میں ایک اضافہ ہو گیا. آج یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے واسطے, رہتے ہیں with us. ویلکم بیک ونس. اچھا جی, آج ہم نے ویسے کھیل کی بات تو کی نہیں, تو اب کر لیتے ہیں. ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 20 ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے, اور متحدہ عرب امارات نے جاپان کو شکست دے کر ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, جس کے ساتھ ہی اگلے سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے والی تمام 20 ٹیموں کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے. اچھا, ان ٹیموں میں کون کون ہے ظاہر ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا, آپ لوگ بڑے اس معاملے میں تیز ہیں. اس میں پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا ایک بڑا کریز ہے. سو پاکستان ہے, سری لنکا, بھارت, آسٹریلیا, بنگلہ دیش, انگلینڈ, جنوبی افریقہ, ویسٹ انڈیز, نیوزی لینڈ, افغانستان کے علاوہ
آئرلینڈ بھی ہے, UAE بھی ہے, نیپال بھی ہے, عمان بھی ہے, اور اٹلی کی ٹیمیں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں. سو T20 ورلڈ کپ جی آئندہ برس 7 فروری سے 8 مارچ تک اب تیار ہو جائیں. اس دوران تو خیال میں رمضان بھی ہوں گے, رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور سری لنکا کے میدانوں میں یہ کھیلا جائے گا. سو بھائی آپ لوگ ابھی سے سوچ لیں اپنے ذہنوں میں کہ آپ کی فیوریٹ پاکستان کی پلینگ 11 کون سی ہونی چاہیے. اپنے اپنے نام جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے تک PCB تک پہنچا دیں. ہم لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک دن کر دیا تھا کہ کس کو کیا بنائے, کس کو کیا کرے. شاہین کو بنائے کیپٹن اور پھر بسم اللہ کر کے جانے دیں T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کو. انشاءاللہ کچھ اچھا ہی کر کے آئیں گے. اور بھائی اچھا وہاں پر بھی ویسے اگر انڈیا نے یہی حرکتیں کی اپنی بیوقوفوں ہاتھ نہیں ملانا, آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس سے بدتر حرکتیں بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو لیکن ہم جی مجبور ہے, لیکن براڈ کاسٹرز کے ہاتھوں, ریونیو کے ہاتھوں مجبور ہے, کھیلنا تو پڑے گا. ایسا ہوتا ہے نا اس سے. ہم تو خالی کھیل کو ایک اچھی کہتے ہیں نا ہیلدی ایکسرسائز بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے اخلاق بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں. سو ہم تو اپنے اخلاق کو ایسے رکھیں گے. باقی آپ کی ٹرافی جو ہے وہ ACC کے دفتر میں موجود ہے, یعنی کہ ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں. آپ نے لینی ہے اگر وہ ٹرافی اور اب سے جانی ہے اپنے ریکارڈ پہ رکھنی ہے, تو آپ جی وزیر داخلہ جی PCB کے جو چیئرمین ہیں اور ACC کے جو پریزیڈنٹ ہیں محسن نقوی صاحب, ان کے پاس آئیں, ان سے گزارش کریں ٹرافی آپ کی. آئیں کیا سوریا کمار یادو کو بھیجیں, ادروائز ٹی از فینٹاسٹک. اچھا جی, کھیل کے میدان سے جہاں پر ہم کرکٹ کی بات کریں وہاں پر ذرا فٹ بال کی بات بھی کر لیتے ہیں. کرسٹیانو رونالڈو پرتگال کے مایہ ناز کھلاڑی, انہوں نے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. کتنے تاریخی کارنامے انجام دیے رونالڈو جتنے ریکارڈز بنا رہے ہیں شاید ہی کسی کھلاڑی نے اتنے بنائے ہوں. اچھا جی, ہنگری کے خلاف میچ میں 2 شاندار گول سکور کیے رونالڈو نے, اور یوں وہ فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائرز کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. اور رونالڈو کے ورلڈ کپ کوالیفائرز کے 50 میچز میں مجموعی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ گولز کی تعداد 41 ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سب سے زیادہ گولز کا عالمی ریکارڈ بھی جو تھا وہ گوئٹے مالا کے کارلوس ویس کے پاس تھا, جن کی گولز کی تعداد 39. جو کہ دنیا بھر میں فینز نہیں ہے بھائی, ان کے ریکارڈز اگر آپ چیک کریں, اور یہ وہ ریکارڈ ہوتے ہیں جو میچ وننگ پرفارمنس ہوتے ہیں. وہ میں ان ریکارڈ کی کرکٹ میں بات نہیں کر رہی کہ آپ کا انڈیویجول ریکارڈ ہے, لیکن ٹیم ہار رہی ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ, سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے. کتنا دل جلا ہوا ہے. کافی ہے جی, نہیں اس طرف نہیں جاتے ہم لوگ, ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم نے ابھی اچھا ٹیسٹ میں پرفارم کیا ہے جناب. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. آپ سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.